रंगमंच कनाडा की सिल्वर जुबली पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओ दोस्तों, अजीजों, करम फरमाओ शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है। टोरंटो की एक पुरसकून सुबह और 5 डिग्री की खुनकी 28 नवंबर। हजरात, मौसम जैसा भी हो, शुक्र का शेवा इख्तियार करना चाहिए। मोहब्बत और नफरत के कशमकश वाले इस दौर में हौसला रखिए। जीत आखिरकार मोहब्बत की हुआ करती है। मुस्कुराइए। 1 घंटे के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। हाकिम वक्त की सितम जरीफी हो या कोविड की आजमाइशें, फ्रंट लाइन वर्कर्स में एक नाम सहाफी का भी होता है। गो कि आज की सहाफत गिरगिट की तरह रंग बदलती रहती है, मगर कुछ सहाफी अब भी कलम को अपना ईमान जानते हैं। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे कोना मश्क सहाफी और वज़ादार शायर से होगी जो कई बहुत अहम किताबों के मुसन्निफ भी हैं। दुनिया उन्हें मोहतरम मोहम्मद तारिकुल अंसारी गाजी के नाम से और अलीग बिरादरी और सहाफत की दुनिया तारिक गाजी के नाम से जानती है। 3 रिश्तों से मेरे दिल के बहुत करीब हैं। पहला कलकत्ता, दूसरा अलीगढ़ और तीसरा कनाडा। तीनों जगह हम इनके साए में रहे। तो बिरादर अकबर हजरत तारिक गाजी साहब, वेलकम टू आवारगी विद दानिश। क़िबला आदाब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हैं तारिक भाई। तो एक आपको सुबह सुबह हमने उठा दिया, ये आपके सोने का वक्त है और दोस्तों को पता चले कि चलिए आज तारिक शादी भाई सही। आज भी रात के 3 बजे या 4 बजे तक जागते हैं, अपना लिखना पढ़ना करते हैं, और जब दुनिया जागती है तो ये कुछ देर के लिए आराम करते हैं, सोते हैं। आज मैंने इनके साथ जुल्म किया कि सुबह सुबह उठा दिया है, मगर आप सबों की मोहब्बत है कि ये बिल्कुल चाको चौबंद नजर आ रहे हैं और इस प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह सोएंगे, आराम करेंगे। तो एक फॉर्मूला सा सवाल है, मैं सब मेहमानों से करता हूं कि ये जो कोविड है हजरत, ये आपके लिए रहमत है, ये बला वबा गिला जो है, ये आपके लिए क्या है, जहमत है या रहमत? देखिए, बात इसमें यह है कि हर चीज़ अल्लाह की तरफ से होती है और देख नुक्ता नज़र का फ़र्क होता है, ज़ाविया नज़र का। ये चीज़ बतौर बला के और मरज़ के तो ज़ाहिर है कि एक तकलीफ़ दह चीज़ है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक जगह फरमाया कुरान मजीद में, आसान तकरहू शैयन फ़हुवा खैरुल लकुम। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि तुम किसी चीज़ से कराहत महसूस करते हो, बुरा समझते हो उसे, लेकिन उसमें तुम्हारे लिए कुछ खैर भी होती है, वो बाद में कभी मालूम होती है। तो ये जो वबा है, इसमें लोग एक तरफ तो घरों में महदूद हो गए और मिलना जुलना ख़त्म हो गया तकरीबन। अब यहाँ हमारे इलाके में वो रेड अलर्ट लगा हुआ है, लॉकडाउन तो नहीं हुआ, लेकिन विडबी वगैरह का इलाका जो डरहम रीजन का है वहाँ पे तो लोग घरों में महदूद हैं। उससे एक इंसानी तकलीफ़ तो बढ़ी है, इंसानों का आपस में ताल्लुक़ ख़त्म हुआ है, कम हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ ये कि इंसान को इंट्रोस्पेक्शन की, अपने खुद एहतसाबी का एक मौका मिला। और ये भी मालूम हुआ कि इंसानों से ताल्लुक़ कितना ज़रूरी है। कल तक हम इन चीज़ को, इसको अहमियत नहीं देते थे, मिलने जुलने को, ये समझते हैं कि ज़िंदगी का एक रोज़मर्रा है ये। लेकिन अब महसूस होता है कि कितनी बड़ी ज़रूरत थी और कितनी बड़ी नेमत थी ये। ये एहसास होना खुद बड़ा है, खुद एक बहुत बड़ी दलील है कि ये चीज़ अल्लाह की रहमत भी है इसके अंदर, और इंशाअल्लाह ये खुलेगा तो फिर जो ताल्लुकात असरनो मुतय्यन होंगे वो ज़्यादा बेहतर होंगे। जी, आइए साहब, बात को आगे बढ़ाने से पहले हम कुछ किताबें, कुछ चीज़ें आपकी शेयर भी कर लें और दोस्तों को दिखाते चलें कि कुछ चीज़ें जो ज़रूरी थीं।
وہ بھی دیکھتے چلتے ہیں. جی دوستوں، کچھ کتابیں جو ہم نے دکھائیں اس پر اب ہم بات کریں گے. تو ہر سنجیدہ قلمکار اور صحافی کا ایک شوخ بچپن بھی ہوا کرتا ہے قبلہ. تو آپ کا بچپن کہاں تھا اور کیسا تھا؟ میرا بچپن 2 جگہوں پہ گزرا. ایک تو بجنور میں بجنور. میں جی یہ بڑا تاریخی شہر ہے. تاریخی شہر. جی ہاں. جی وہ سر سید نے یہاں انگریزوں کو بچایا تھا، اسی لیے سر بنے تھے وہ. جی ہاں. یہاں کے منصف تھے وہ، اور یہاں سے مدینہ اخبار نکلتا تھا جو تاریخ آزادی کا سب سے اہم اخبار ہے، جس کا واحد اردو اخبار ہے جس کا مکمل فائل دنیا میں موجود ہے. اور کسی دوسرے اخبار کا بڑے بڑے اخبارات ہوئے ہیں. واہ، بڑی بات بتائی آپ نے. زمیندار تھا لاہور کا، انقلاب لاہور کا تھا عبد المجید سالک کا، وکیل امرتسر کا، اور دلی کا علمان، الجمیت وغیرہ. یہ سارے اخبارات، مگر ان کا کوئی فائل موجود نہیں ہے سوائے مدینہ بجنور کے. واہ، ویری تو امپورٹنٹ. بچپن میرا وہاں گزرا کیونکہ والد صاحب مدینہ بجنور کے ایڈیٹر تھے، اور اس کے ایڈیٹروں میں سب سے طویل مدت والد صاحب ہی کی تھی. وہاں 14 سال وہ اس کے ایڈیٹر رہے. اس کے بعد پھر وہاں سے ہم آ گئے تھے بمبئی. تو میری عمر ایسی کچھ 9-10 سال کی تھی جب بمبئی آ گئے تھے ہم. تو باقی بچپن جو تھوڑا بہت رہ گیا تو وہاں گزرا. اچھا اچھا. دیکھیے صاحب، بہت سارے اس پروگرام کی خاصیت یہ ہے کہ میرے سارے رشتہ دار اور سارے کرم فرما سنیچر کی صبح جمع ہو جاتے ہیں. ہماری سنیچر صبح اور ان کی سنیچر کی شام. تو آپ کے لیے بڑی بہت سارے سلام اور بہت ساری یادیں آ رہی ہیں کہ شاہد اختر صاحب جو کہ ہمارے بہنوئی صاحب بھی ہیں اور سینئر علیگ بھی ہیں، اور یہ آپ کے وقت کے ہیں، آپ کے ساتھیوں میں. اور جی شاہد جی اور دلشاد اور محمود، یہ لوگ سارے لوگ تھے. تو جی شاہد جی صاحب کہہ رہے ہیں آداب، کہہ رہے ہیں آپ کے موسٹ ویلکم سینئر علیگ حضرت طارق غازی صاحب، آداب. اور صفدر امام وعلیکم قادری السلام. صاحب آپ کو بھی سلام کہہ رہے ہیں. اور صفدر امام قادری صاحب پٹنہ سے جوائن کیا، یہ خود صحافی ہیں، اور جی جی ان سے بھی بات چیت، آپ ان کی باتیں ابھی سنیں گے. زینت رشید کلکتے سے ہماری چھوٹی بہن دیکھ رہی ہیں. عثمانہ رئیس دلی سے دیکھ رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا آپ کے وقت میں احمد رئیس صاحب کلکتے میں شاعر ہوا کرتے تھے، احمد جی جی. رئیس کی صاحبزادی. جی ہاں. اچھا اور اچھا، ماشاء مجید اللہ. خان صاحب دیکھ رہے ہیں. جی ہاں. اور اختر پرویز، عاصم شہنواز شبلی بھائی ہمارے دوست بڑے اچھے ہیں، اور یہ آپ کے وقت کے علامہ علقمہ شبلی صاحب کے صاحبزادے. اچھا اچھا اچھا، ماشاء جی ہاں. اللہ. جی ہاں، علقمہ شبلی علامہ آپ کے صاحب سے دوست ہیں. تمہاری بڑی دوستی تھی. جی ہاں، دوستی تھی، مجھے یاد ہے. مرزا حامد جی بیگ بھائی دیکھ رہے ہیں لاہور سے. اور سنگیتا کھنہ احمد ہماری دوست ہیں، نیو یارک سے دیکھ رہی ہیں. محمد صالحین دیکھ رہے ہیں کلکتے سے. فاروق انجینئر بھائی دیکھ رہے ہیں. اور قیصر خورشید صاحبہ ہماری بھابھی صاحبہ ہیں، اور یہ یہیں سے ٹورانٹو سے دیکھ رہی ہیں. ان کا تعلق بھی لکھنؤ سے ہے. اور خورشید الحسن صاحب آپ کے پرانے جاننے والوں میں تھے کلکتے میں، یہ ان کی اہلیہ. اچھا اچھا اچھا. صاحب، ممتاز منور پیر بھائی دیکھ رہی ہیں، آپ کو آداب کہتی ہیں. اور محمد ایم خان صاحب دیکھ رہے ہیں. تو بہت سارے دوست جمع ہو گئے ہیں. حضرات بہت بہت شکریہ. میں ایک بار بتاتا چلوں کہ کچھ دوستوں کو شکایت ہو جاتی ہے کہ میں ان کا نام نہیں لیتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ طارق غازی صاحب یا میں آپ سے محبت نہیں کرتا. آپ یہ دیکھیے کہ نہ صرف طارق صاحب، میں بھی چشمہ لگاتا ہوں، تو کچھ نام چھٹ جائے تو اس کو درگزر کیا کیجیے. تو آپ نے زبردست بات، یعنی بجنور کی باتیں، میں بجنور گیا ہوا ہوں، مگر صاحب کیا تاریخی بات بتا دی آپ نے، ویری امپورٹنٹ. بہت اچھی بات یہاں آج رجسٹر ہوئی کہ بجنور کے حوالے سے
تو اپنے اسلاف والد صاحب کے بارے میں آپ نے بتایا، مگر خاندان کے بارے میں بھی بتائیں. آپ کے یہاں مجاہد آزادی کے لوگ بھی تھے، تو اس کے بارے میں ہمارے دوستوں کو بتائیے. میں یہ کہتا ہوں کہ میرا خاندان 4 پشتوں سے انگریزوں سے لڑ رہا تھا. ماشاء اللہ. میرے دادا کے دادا وہ ان علماء میں تھے مولانا انصار علی جنہوں نے 1857 کے فتوے پہ دستخط کیے تھے. واہ. اور ایک اور ہمارے خاندان کے بزرگ تھے سید حسن عسکری صاحب، ان کو تو سید لال حسن. قلعے کے سامنے توپ پہ باندھ کے اڑا دیا گیا تھا. انہوں نے بھی دستخط کیے تھے 1857 کی جنگ کے آزادی کے اوپر فتوے پر. پھر میرے دادا وہ مولانا منصور انصاری محمد میاں ان کا نام تھا، اور پھر انہوں نے وہ آوارگی میں وہ بھی مبتلا ہوئے تھے اور ہندوستان چھوڑ کے افغانستان چلے گئے تھے تحریک آزادی کے سلسلے میں، ریشمی رومال تحریک میں. تو وہاں پر وہ تحریک آزادی میں شامل رہے. پھر والد صاحب ہمارے مولانا حامد انصاری غازی، ان کا تعلق بھی تحریک آزادی سے رہا. جو اخبار جو تھا یہ مدینہ بجنور، یہ تحریک آزادی کے صفحے اول کے اخباروں میں سے تھا. اخباروں میں تھا، جی ہاں. جی. تو اس طریقے سے یہ پورا خاندان جو تھا ہمارا. اور جو ایک چیز اور بھی ہے کہ ہم ویسے تو مطلب نسباً تو انصاری ہیں حضرت ابو ایوب انصاری کی اولاد میں، لیکن ہمارا خاندان مہاجر رہا ہے. تو ہمارا دنیا میں کوئی گھر نہیں رہا خاندانی، جس کو کہتے ہیں نا اپنا آبائی گھر، وہ ہمارا کہیں آبائی گھر نہیں ہے. بس جو کچھ جھونپڑے ہیں وہ یہی اسی طرح سے بنا لیے ہیں، اور وہ بھی اس نسل میں بنائے ہیں. اسی لیے منصور ہم میاں آپ نے. کینیڈا آ گئے. جی. تو اور بھی بہت سارے دوست شامل ہوئے. گل خان صاحبہ جے پور سے دیکھ رہی ہیں، روحیمہ اختر دیکھ رہی ہیں. گل خان السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو اور ہمارے بہت اچھے دوست مقصود انور، بہت اچھے شاعر ہیں، دوحہ قطر سے دیکھ رہے ہیں. مقصود بھائی آپ کو بھی سلام. ویری انٹرسٹنگ. بڑی آپ نے اوپننگ بیٹنگ میں ہی 2-4 چھکے اور سینچری بنا لی. ماشاء اللہ کیا انفارمیشن ہے، اور بہت ہی زبردست باتیں آپ نے بتائیں. تو یہاں تک ابھی یہ بتا رہے تھے آپ، تو بچپنا آپ کا بجنور میں گزرا، پھر وہاں سے اٹھ کے کہاں ہے؟ وہاں سے اسکولنگ کہاں بمبئی کی؟ آ گئے. اچھا، بمبئی بمبئی لوگ میں جاتے ہیں جی. مہانگری میں قسمت آزمائی کے لیے. آپ بمبئی کیوں گئے؟ جو اصل میں ہمارے تو اپنا اس وقت کوئی ارادہ نہیں تھا. والد صاحب کی ملازمت والد کی بمبئی وجہ میں ہو سے. گئی تھی. بمبئی سے اخبار نکلا تھا جمہوریت ڈیلی، اور وہ 5 سال تک بڑی آن بان سے نکلا. پھر بعد میں وہ مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مل کے کام نہیں کرتے. ہر بالکل نہیں. شخص چاہتا ہے کہ میں انفرادی طور پہ کام کروں. تو وہ کمپنی اس نے وہ اخبار جمہوریت شروع کیا تھا، اس میں 21 ڈائریکٹر تھے، 21 مالکان. اور پھر جیسا کہ ہمارا تہذیبی دستور ہے ان میں اختلاف ہوا. یہ بار رہا ہے. ہاں. اور وہ اخبار بند ہو گیا. پھر والد صاحب نے اپنا ذاتی اخبار جمہوریت ویکلی کے نام سے شروع کیا. وہ ان کی علادت کی وجہ سے بند ہو گیا. 4 سال تک وہ بھی شائع ہوتا رہا. تو بچپن اور جو ہائی اسکول میں نے بمبئی سے کیا. بمبئی کا وہ زکریہ مسجد پر ہاشمیہ ہائی اسکول، وہاں کا بڑا قدیم، اس کو بھی تقریباً 150 برس ہو گیا قائم ہوئے. اسکول کو پہلے مدرسہ تھا وہ، اور یتیم خانہ تھا. پھر بعد میں اس کو اسکول، ہائی اسکول بنا دیا گیا تھا. تو وہاں سے میں نے پھر ہائی اسکول کیا، SSC. تو بمبئی کی جوانی کی کچھ یادیں؟ آپ نے وہ بات پوچھی گئی جو مجھ پہ گزری نہیں. اچھا، جوانی اصل میں سے مراد وہ دور کی بات یہ ہے باتیں. کہ مجھے میرے بزرگوں نے، ابھی میں 6-7 برس کا تھا، مجھے اچھال کر ذہنی بڑھاپے میں پھینک دیا تھا. تو میں ان لوگوں میں سے ہوں جن پر جوانی گزری نہیں. میں آپ کو قصہ سناؤں کہ جب آزادی ملی ہے 15 اگست 1947 کو، تو میری عمر کچھ ایسی 6.5 برس کی تھی. بجنور میں بڑا زبردست جلوس نکلا تھا، ہاتھیوں کا جلوس تھا. اور بھائی واسے نے مجھے اٹھا کے وہ سب سے آگے جو ہاتھی چل رہا تھا اس کے سر پہ بٹھا دیا تھا. اور میں اس وقت، پھر شام میں جلسہ ہوا تھا بہت زبردست. جمعہ اس کا 27ویں شب تھی، اتوار اس کی رمضان کی. تو مسلم ہائی اسکول کے میدان میں بہت بڑا افطار کا انتظام تھا، ہندو مسلم سب جمع تھے. تو اس دن میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آزادی میری وجہ سے ملی ہے. میں اس قدر خوش تھا. آپ ہی کی وجہ سے اور ملی تھی سارا صاحب.
اور سارا کریڈٹ جو ہے گاندھی جی اور نہرو جی اور مولانا آزاد جی سب نے لے لیا، آزادی میں نے حاصل کی تھی۔ لیکن یہ کہ آزادی کے 2 مہینے کے بعد جب بقرعید پڑی تو بجنور میں فساد کا اندیشہ پھیلا، اور والد صاحب آئے باہر سے بڑی گھبرائے ہوئے، اور ہم کو 2-3 بچے تھے، میں چھوٹا بھائی اور بہن، ہم کو لے کے مولوی مجید حسن کے گھر پہ پہنچ گئے، عورتیں بچے وہاں پر رہے، فساد کا اندیشہ تھا۔ خیر وہ فساد تو نہیں ہوا، بچا لیا لوگوں نے۔ ایک مسلمان وہاں کے کوتوال تھے سعید احمد صاحب، اور پھر مولوی مجید حسن، بابو ظہور الحق وکیل، ڈاکٹر بشیر احمد، ان سب لوگوں نے مل کے، اور وہ کانگریس کے نائب صدر تھے گوبند سہائے، نیمی سن سیکریٹری تھے، ان سب لوگوں نے مل کے فساد کو تو روک دیا۔ لیکن مجھے ایک دم یہ خیال ہوا کہ آزادی ہم کو ملی ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے، ہم کیوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں؟ مہینہ 1.5 مہینہ نہیں گزرا تھا، گاندھی جی کا قتل ہو گیا۔ پھر وہی ہوا کہ سب کو پتہ نہیں تھا کس نے مارا ہے، اگر مسلمان نے مارا ہے تو بہت بڑی آفت آئے گی۔ پھر مولوی مجید حسن کے گھر پہ پہنچ گئے، رننگ کمنٹری ریڈیو پہ چل رہی تھی، تو میں سب سے کٹ کے ایک طرف جا کے بیٹھ گیا، اور میں سوچنے لگا کہ یہ گاندھی جی کو کیوں مارا، انہوں نے تو آزادی دلوائی۔ پھر معلوم ہوا کہ مارنے والا ہندو تھا، تو اس کو اور حیرت ہوئی کہ ہندو نے ایک ہندو کو کیوں مار دیا۔ اس کے بعد 2-4 سال گزرے تھے کہ پاکستان میں لیاقت علی خان کا قتل ہوا، لیاقت علی خان کو ایک مسلمان نے قتل کر دیا۔ تو یہ میرے جو ذہنی خلیے تھے ان کے سارے تانے بانے بکھر گئے، اور میں یہ سوچنے لگا کہ آخر یہ مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے، ہندو ہندو کو مار رہا ہے، شہروں کو لوٹا جا رہا ہے۔ پھر اسی زمانے میں جو لوگ پاکستان گئے تھے پہلی مرتبہ اور واپس آئے پہلی مرتبہ ہندوستان، تو ان سے کچھ ان کے سفر کی داستانیں سنی، بڑی ہولناک۔ میری عمر ایسی 10 برس کی تھی، تو وہ باتیں جو بڑوں کے سننے کی نہیں تھی وہ میں نے سنی، تو اس سے میری سوچ گمبھیر ہوتی چلی گئی، اور وہ جو ایک لطف ہوتا ہے ابتدائی عمر کا وہ مجھے نصیب نہیں ہوا۔ تو آپ جن شوخیوں کی بات کر رہے ہیں میں ان سے نہیں گزر سکا۔ نہیں، میری مراد تھی کہ اس زمانے میں بمبئی میں جو حضرات ملے آپ کو، جو اساتذہ تھے شاعری کے حوالے سے، کیونکہ بمبئی میں آپ نے شاعری شروع کر دی تھی جوانی جی میں، جی تو اس جی حوالے سے کچھ بتائیں کہ وہ کون حضرات تھے؟ دیکھیے، میں جو تھا وہ وہاں بمبئی میں، کیونکہ میں ذہنی بڑھاپے میں آ گیا تھا تو میرے دوست بھی بوڑھے ہی تھے زیادہ۔ میرے وہاں کے دوستوں میں راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، سردار جعفری، جانثار اختر، مدن موہن کالیا، مولانا مہر محمد خان شہاب، مالر کوٹلوی، یہ لوگ میرے دوست تھے جن کے پاس میں جایا کرتا تھا۔ دو ایک دوست تھے اپنے ہم عمر بھی، ریاض افندی تھے جو پاکستان چلے گئے تھے اور سنا سیارہ ڈائجسٹ کے ایڈیٹروں میں شامل ہو گئے تھے، تاجدار احتشام علامہ سیماب کے پوتے، وہ میرے ہم عمر دوست تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور مشتاق احمد وہ میرے ہم جماعت تھے اسکول میں، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو یہ تو میرے مطلب ہم عمر دوست تھے، لیکن زیادہ دوست میرے یہ بڑے لوگ تھے، اور انہی کے پاس میں جایا کرتا تھا، بیٹھتا تھا۔ تو شاعری کا تو نہیں، البتہ ایک آپ کو واقعہ سناؤں دلچسپ۔ ایک صاحب تشریف لائے، وہ فلموں کے بڑے رسیا تھے، تو وہ ملاقات ہوئی، گھر پہ آئے اور آ کے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی وہ آپ نے شوٹنگ دیکھی؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہیں بڑی حیرت تھی، کہنے بھی دنیا بھر سے لوگ دور دور سے آتے ہیں یہاں شوٹنگ دیکھنے کے لیے، اور تم یہاں کب سے رہتے ہو؟ میں نے کہا 10 سال تو ہو گئے ہیں۔ 10 سال میں تم نے شوٹنگ نہیں دیکھی؟ میں نے کہا آپ دیکھیں گے کیا، تم کیا کر لو گے، تم نے خود نہیں دیکھی؟ میں نے کہا آپ بیٹھیے ذرا، میں ابھی آتا ہوں۔ ہمارے گھر پہ فون نہیں تھا، میں نیچے گیا، ایک دکان سے میں نے فون کیا شکیل بدایونی کو، انہوں نے کہا آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، میں پرچہ دے دوں گا۔ اختر مرزا اس کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے۔ کہنے ایسی سنی کی فلم کون سی تھی، کوہ نور، اس میں ہولی کا رقص فلمایا جا رہا ہے، مینا کماری اور 20 ایکسٹرا لڑکیاں ہیں، آگے دیکھ لو۔ ہم اوپر آئے، ہم نے کہا کہ چلیے۔ کہاں چلیے؟ میں نے کہا شوٹنگ دیکھنے۔ کہنے یار تم نے کمال کر دیا، تم نے خود نہیں دیکھی ہوئی؟ تو میں نے کہا بھائی پہلے ہی اوور میں ہم کو رن مل گئے، شکیل صاحب نے کہہ دیا کہ آ جاؤ۔ وہ نہ ہوتے تو راجندر سنگھ بیدی کو فون کر لیتے، وہ نہ ہوتے کرشن چندر کو فون کر لیتے، وہ نہ ہوتے سردار جعفری کو فون کر لیتے،
وہ سارے نہ دوست. ہوتے تو سر وہ جانثار اختر سے کہیں نہ کہیں سے بات بن جاتی. تمہاری قسمت اچھی تھی, پہلے ہی اس پہ گیند پہ تمہارا رن بن گیا. تو ہمارے یہ تعلقات ایسے تھے. مگر سیماب برآبادی کی فیملی سے بھی تعلقات تھے, اور جی ہاں, اعجاز صاحب سے دوستی تھی آپ کی. اعجاز صاحب اصل میں والد صاحب کے دوستوں میں تھے. اچھا. ان سے ہمارا بڑا احترام کا تعلق تھا کیونکہ دوست کے والد تھے. تو اور پھر یہ کہ وہ ذرا مزاج کے مختلف سخت آدمی تھے. تھے. اس کا ایک لطیفہ ہم سنا ہے کہ وہ ہم نے اور تاجدار نے طے کیا کہ ایک بچوں کا مشاعرہ کیا جائے. چنانچہ خبر بنائی اور انقلاب اخبار میں جا کے دے آئے, اور اس میں پتہ دے دیا گیا کہ فلاں جگہ پہ یہ عرب گری کے 18 نمبر بلڈنگ میں مشاعرہ ہوگا, اور بچے بچوں کا شعراء مشاعرہ. اپنی غزلیں لے کے کلام لے کے پہنچ جائیں. ہمارے بات پتہ ہی نہیں تھا کہ کہاں ہے وہ کون شاعر ہے. تو اچھے 10-12 شاعر آ گئے تھے, تو ان اور بچوں کی عمریں اس کیا میں ہوں گی؟ ایک مشہور ہوئے تھے, ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے. وہ تھے عثمان بیجا پوری. اچھا. ہاں, جو بعد میں ایش کنول کے نام سے انہوں نے فلموں میں گانے بھی لکھے. گانے لکھے. جی. تو کافی وہ جب ان کو ہم نے جا کے اطلاع دی, بلکہ انہوں نے اخبار میں خبر دیکھی اعجاز صدیقی صاحب نے. میں پہنچا یہ اطلاع دینے کے لیے کہ بھئی ایک اتنا بڑا کارنامہ ہم لوگ کر رہے ہیں. تو انہوں نے پہلے مجھے تو نہیں ڈانٹا, تاجدار کو ڈانٹا, اور مجھ کو ان کے الفاظ یاد ہیں کہ پاگل ہوئے ہو, دماغ سڑا ہے, تم سے مشاعرہ ہوگا, شاعری ہوگی. ہمارے تو پورا محل ڈھہ گیا. لیکن خیر مشاعرہ ہوا, وہ آئے بیٹھے, بہت سنجیدگی سے بیٹھے, غور سے دیکھتے رہے, کچھ برا بھلا نہیں کہا. بعد میں ایک دن پہنچا اگلے دن ان کے گھر, تو وہاں انہوں نے سمجھایا کہ میاں اگر شاعری کرنی ہے تو پہلے اس زبان کو سیکھو, اور اگر وہ زبان تمہیں نہیں آتی ہوگی تو تمہارا تو بیڑا غرق ہوگا زبان کا, لیکن تم دوسروں کی زبان بھی خراب کر دو گے. اچھا. اچھا. تو اردو میں شاعری کرنا چاہتے ہو تو پہلے اردو سیکھو, اور اس کے لیے تھوڑی سی فارسی بھی سیکھو. تو یہ ان سے ہم کو ان بزرگ دوستوں سے بہت فائدہ ہوا, اس میں کوئی شک نہیں. اعجاز صاحب کے بیٹوں میں نام بھول رہا ہوں اس وقت, شاعر کے ایڈیٹر افتخار امام. افتخار بھائی. ہاں, حیات ہے, ابھی بیمار چل رہے ہیں افتخار بھائی. ہاں, افتخار صاحب تھے, وہ دوستوں میں تھے آپ کے. اور نہیں دوسرے وہ تو صاحب, ہمارے جونیئرس میں سے تھے. اچھا وہ جونیئر تھے افتخار. ہاں. ہاں, کیونکہ سب سے بڑے ان کے بیٹے تاجدار تھے. تاجدار صاحب تھے. جی ہاں. جی ہاں. ہاں, ہاں, وہ تاجدار دوست ہیں. ہمارے عمر تھے, دوست تھے ہمارے. اور یہ ناظر نعمان جو اس کے میگزین ایڈیٹر ہیں شاعر کے اس وقت, ہاں. ہاں, افتخار امام, یہ ہم سے بہت چھوٹے تھے. چھوٹے تھے یہ لوگ. اچھا. اور یہ جو اب تیسرے اس کے ایڈیٹر ہیں ان کا حامد حامد اقبال, اقبال. جی ہاں, حامد جی, اقبال ہیں آج کے. ہاں. یہ تو بہت ہی چھوٹے تھے اس وقت, ہاں, بہت ننھے بچوں میں حامد سے ہمارے تھے. دوستوں میں ہیں. ان کو خبر کی تھی, میرے خیال میں وہ وہ حاضر نہیں ہوئے. مگر صاحب کلکتے سے محمد ہاشم ہمارے دوست ہیں, اچھا, کچھ صحافت کا اثر ان پر بھی ہے, یہ دیکھ رہے ہیں. اور کچھ ظفر امام قادری بھائی ہمارے دوست ہیں جو کہ بیتھیا سے دیکھ رہے ہیں, اور ضیاء فاروقی صاحب دیکھ رہے ہیں, اور انیس الرحمان بھائی دیکھ رہے ہیں. انیس بھائی آداب. انیس الرحمان صاحب ایکس پروفیسر ہیں جامعہ ملیہ کے انگلش کے, مگر اچھا, اردو میں بھی کافی ان کا دخل ہے. اور ریختہ کے آج کی جو ریختہ.com ہے اس کے سینئر ایڈوائزرز میں بھی ہیں, میرے کرم اچھا, فرماؤں میں ہیں. انیس بھائی بہت بہت شکریہ. اور جلال اختر علی ہمارے ایک علی گڑھ کے ساتھی ہیں, جونیئر ہیں بہت آپ سے, اور مجھ سے بھی وہ بھی اس سے شامل ہوئے ہیں. طیب نعمانی کلکتے سے دیکھ رہے ہیں, بہت اچھے پروفیسر طیب نعمانی, بہت اچھے دوست ہیں ہمارے. اور زلیخا سنی صاحبہ, سنی صاحبہ دیکھ رہی ہیں, آداب. تو بات ہمارے صفدر بھائی بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں کہ زندہ تاریخ کو ہم سن اور دیکھ رہے ہیں, ماشاءاللہ. اور تو صاحب یہاں اسلاف کی باتیں ہوئیں, بمبئی کی بھی بڑی باتیں ہوئیں. تو بامبے سے اٹھ کر علی گڑھ کے لیے تعلیم کے لیے آپ کب گئے, اور علی گڑھ کے لیے کس نے بہکایا؟ علی گڑھ کے لیے مجھے حالات نے بہکایا. میں اچھا. علی گڑھ اپنے ارادے سے اس لیے نہیں کیا تھا کہ مجھے علی گڑھ سے کوئی, اگرچہ علی گڑھ سے میرا ایک تاریخی تعلق تھا. میرے پردادا علی گڑھ کے پہلے ناظم دینیات تھے, مولانا عبداللہ انصاری. واہ, اچھا. اور وہ سر سید کے ساتھیوں میں سے تھے. سر سید نے خاص طور سے ان کو بلایا تھا. پھر واہ ان واہ. کے بیٹے تھے مولانا احمد میاں, چھوٹے بیٹے, بعد میں وہ رہے. ہاں. اور ان کے بارے میں
ایوب خان, جنرل ایوب خان پاکستان کے, وہ علی گڑھ میں پڑھے تھا انہوں نے. تو انہوں نے جو کتاب اپنی سوانح لکھی تھی اردو میں, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی, انگلش میں تھی وہ فرینڈس ناٹ ماسٹر. بہت مشہور تو کتاب. اردو کتاب میں انہوں نے ان کا نام تو نہیں لیا تھا ہمارے پردادا کا, لیکن یہ لکھا تھا کہ وہ چونکہ دینیات کی کلاس لیتے تھے اور داڑھی تھی ان کے لمبی سی, تو لوگ ان کو سانتا کلاس کہتے تھے. اچھا. علی گڑھ کا اپنا مزاج ہے. جی ہاں. علی گڑھ میں اصل میں اس لیے گیا تھا کہ والدین کی خواہش تھی, جیسے کہ ہمارے یہاں عموماً والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ جب ہم خود کچھ نہیں کر پاتے تو چاہتے ہیں کہ اولاد وہ کرے. تو ہمارے والدین کی خواہش تھی کہ ہم انجینئر بنیں, اور وہ دادا صاحب کا حکم بھی تھا کہ اس طرف مسلمانوں کو جانا چاہیے. ہمارا معاملہ یہ تھا کہ ہمیں میتھس میں ہمیں کوئی دلچسپی تھی نہیں. کسی پتہ شریف نہیں کس آدمی طریقے کو نہیں سے. ہوتی. جی کسی شریف آدمی کو نہیں ہوتی. جی ہاں, وہ بلکہ مشتاق احمد یوسفی نے لکھا تھا کہ یہ تو بنیوں کا کام ہے, جی مسلمان کیسے کیا کام. بالکل. اچھا, بمبئی میں ہمارا داخلہ اسماعیل یوسف کالج میں ہو گیا تھا سائنس میں, فرسٹ ایئر سائنس میں. اب مجھے ڈر ہوا کہ فیل ہونا ہے لازماً, کیونکہ اس میں فزکس, کیمسٹری, میتھمیٹکس, یہ تینوں سبجیکٹس تھے. میں نے کہا میرا 1 سال اور ابا کے کئی سو روپے ضائع ہوں گے. میں نے بڑے بھائی صاحب کو علی گڑھ میں خط لکھا کہ میں علی گڑھ آنا چاہتا ہوں, وہاں پڑھوں گا. اچھا. میں نے کہا ضرور آ جاؤ. انہیں پتہ نہیں تھا کیا ہے. کیوں تو ہم آنا وہاں چاہتے سے بھاگ کے بمبئی وہ علی گڑھ چلے گئے. بھائی نے ہمارا داخلہ فارم سب کچھ بھر دیا تھا, مجھے خود کرنا کچھ نہیں پڑا. سبجیکٹ بھی انہوں نے طے کر دیے تھے. تو جب میں نے والدہ کو خط لکھا داخلے کے بعد کہ میں نے بی اے میں داخلہ لے لیا ہے, تو بہت ڈانٹ کا خط آیا تھا, تو بگڑ گیا ہے, نکما, ناکارہ وغیرہ وغیرہ جتنے بھی تمام القاب تھے وہ ملے. تو میں نے اس پہ لکھا کہ اچھا ٹھیک ہے, میں داخلہ چھوڑ کے واپس آ جاتا ہوں, اگلے سال پھر داخلہ لے لوں گا. تو میں جانتا تھا اس کا کیا جواب آئے گا. تو خیر وہ پھر اس کی اجازت مل گئی, تو میں علی گڑھ بھاگ کر گیا تھا. اچھا صاحب, والدہ کی بات آپ نے کہی, اچانک مجھے یاد آیا کہ والد اور والدہ دونوں صاحب کتاب رہے ہیں, تو وہ ذکر رہ گیا, بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. والدہ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. والدہ میری حاجرہ نازلی, وہ کہنا چاہیے کہ 60s 70s 80s کی بڑی مشہور ناول نگار تھیں, افسانہ نگار. جی ہاں. اور ان کے تقریباً 2 درجن ناول ہیں. بہت وہ امپورٹنٹ بات. ہندوستان میں تو خاصے نایاب ہو گئے ہیں. نسیم بک ڈپو سے زیادہ چھپے تھے ان کے. لکھنؤ کا جو نسیم بک ڈپو تھا, نسیم انوری کا, تو مگر وہ سارے ناول امریکن لائبریری آف کانگریس میں موجود ہیں. تو وہ اپنے زمانے کی بہت مشہور مصنفہ تھیں. ان کی سوانح حیات تقریباً مکمل ہو گئی, تقریباً کیا مکمل ہو گئی ہے, اور اب میں اس کو چند دن میں ہی بھیجنے والا ہوں. سلمان چھوٹے بھائی جو ہیں اشاعت کے لیے, تو وہ چھوٹی بہن جو ہے شہناز کمل غازی, اس نے مرتب کی ہے. میں نے اس کو صرف ایڈیٹنگ کی ہے. شہناز بھی رائٹر ہے. ہاں, ان کے بارے میں بتائیں. جی, شہناز ہیں کہاں اس آج کے کل؟ بھی 5-6 ناول شائع ہوئے ہیں, اور کئی افسانے, اور کچھ سنجیدہ کتابیں بھی. کچھ سفر نامہ شائع ہوا ہے اس کا, اور کچھ شخصیات پر مضامین ہیں, کچھ 10-15 شہناز شخصیات. صاحبہ ہیں کہاں؟ وہ علی گڑھ میں. اچھا, علی گڑھ میں. شہناز پورا نام کیا ہے ان کا؟ وہ شمس کمل سے ان کی شادی ہوئی تھی. ہاں, تو گگن رسالہ نکالتے تھے ہاں ہاں, بمبئی سے. جی ہاں. پھر وہ بھی علی گڑھ چلے گئے تھے بمبئی چھوڑ کر. تو وہ شمس کمل غازی کے نام سے, شمس کمل کے نام سے عموماً لکھتی ہے, ساری شہناز کمل. شہناز کمل کے نام سے لکھتی ہے. اچھا. جی, اور کبھی شہناز غازی ہے, شہناز کمل غازی. ہمارے ضیاء فاروقی صاحب فرما رہے ہیں کہ حاجرہ نازلی کے ناول میں نے لڑکپن میں پڑھے ہیں. تو یہ چلیے صاحب, یہ اچھا ہوا کہ یہ ذکر آیا. تو اور والد صاحب کی بھی کتابیں تھیں. والد صاحب نے کی سب سے اہم کتاب ہے اسلام کا نظام حکومت. یہ پولیٹیکل سائنس پر اور کانسٹیٹیوشن پر, اسلامی کانسٹیٹیوشن مکمل مرتب کیا تھا انہوں نے. تو اس میں مطلب 2 حصے ہیں. پہلا حصہ ہے پولیٹیکل تھیوری کا, اس میں اسلامی حکومت کی پوری تاریخ انبیاء کے, اس سے, کیونکہ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جتنے بھی انبیاء ہوئے ہیں وہ تمام سیاسی لیڈر بھی تھے اور سماجی لیڈر بھی تھے, اور انہوں نے حکومتیں قائم کی ہیں, جس کو
کمال پہ پہنچایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مدینہ کی جو ریاست تھی، تو اس کی تاریخ بیان کرنے کے بعد پھر اس کا کانسٹیٹیوشن مرتب کیا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اور اس موضوع پر انہوں نے خود جو تحقیق کی تھی تو پچھلے 1400 سال میں، انہوں نے اس وقت 1300 سال میں تقریباً 200 کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی تھی عربی میں. اور بہت سے جو تفاسیر ہیں ان میں اجزاء تھے اس کے، تو وہ ان کی سب سے مارکۃ الاعلیٰ سب سے اہم کتاب ہے. اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی ایک سیرت پہ چھوٹی سی کتاب لکھی تھی، خلق عظیم، رسول اللہ کے اخلاق پر. اور بخاری شریف کی تجرید وہ کی تھی. یہ کتابیں نایاب ہیں. اچھا. لیکن یہ جو کتاب ہے اسلام کا نظام حکومت، یہ پاکستان میں یونیورسٹیوں کے نصاب میں داخل ہے، پولیٹیکل سائنس اور لاء کے. تو علی گڑھ کی رہائش اس دور کے کوئی واقعہ، کوئی قصہ آپ کو یاد ہو؟ ہم جب پہنچے تو ابھی آفتاب ہاسٹل میں بھائی میاں کا کمرہ تھا، اسی میں جا کے میں ٹھہرا تھا. اور عرفان اللہ خان صاحب ان کے دوست تھے، ان سے تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ ایک خط بھائی میاں نے ہم کو دیا تھا وارڈن صاحب کے نام اجازت کے لیے. چنانچہ شام کو وہ مغرب کے بعد انہوں نے، عرفان صاحب نے مجھے اطلاع دی کہ وارڈن صاحب آ گئے ہیں، ملی لے جا کے. ہم پہنچ گیا، انہوں نے سر سے پیر تک ہمیں دیکھا اور اس کے بعد صرف یہ کہا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ رہ سکتے ہیں 2-1 دن، لیکن اپنے بھائی سے کہہ دیں کہ جلد سے آگے سامان لے جائیں کیونکہ کمرہ دوسرے کو دینا ہے. اب علی گڑھ میں تو مطلب ٹیلی فون تک نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں، اور کمرے میں پنکھا نہیں ہوتا تھا، تو میں اطلاع کیسے دیتا بھائی کو. خیر بھائی 2 دن بعد آنے والے تھے اور اس کے بعد انہوں نے رخصت کر دیا ہم کو. تو ہمیں بڑا غصہ آیا. ہم نے کہا بھئی یہ کیسا علی گڑھ ہے، یہ پروفیسر صاحب بھی ہیں، وارڈن صاحب بھی ہیں، چائے تک کو نہیں پوچھا انہوں نے. خیر ہم کمرے پہ آئے تو وہ عرفان صاحب آئے کچھ دیر کے بعد، آ کہنے ملائے آپ وارڈن صاحب سے؟ میں نے کہا جی ہاں ملائے. کہنے آپ کرتا پاجامہ پہن کے چلے گئے تھے ان کے پاس. تو میں نے کہا کیوں، اس میں کیا عیب تھا؟ کہ نہیں آپ جب کہیں باہر جائیں تو شیروانی ہونی چاہیے یا پینٹ شرٹ ہونی چاہیے. جی ہاں. تو یہ معلوم ہوا کہ یہ آداب علی گڑھ میں کیا کیا چیزیں تھیں. ہمیں غصہ یہ تھا کہ بھائی بمبئی میں تو سارے شاعر کرتا پاجامہ پہن کے مشاعرہ پڑھا کرتے تھے. سردار جعفری، کیفی اعظمی، جانثار اختر، یہ تو شیروانی پہن کے نہیں جاتے تھے. لیکن پھر بعد میں خیال ہوا کہ نہیں، جو بزرگ تھے وہ یہ سب کرتے تھے. جواہر لال نہرو بھی تو شیروانی کے بغیر نہیں باہر جاتے تھے. ہمارے بیان مسجد آتے تھے تو شیروانی پہن کر ہی جاتے تھے. اور بھی مطلب جتنوں کو ہم نے دیکھا وہ ان میں تہذیب کا ایک جز تھا، یہ شیروانی یا پینٹ شرٹ. بہرحال دوسرا ایک واقعہ آپ کو سنایا نہیں کا، یہ مسعود الحسن صاحب تھے، پروفیسر مسعود الحسن. ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے، تقریباً 90 برس کی. دیکھا ہوا میں نے ان کو. وہ کلاس چل رہی تھی، وہ ہم کو کلاس میں انگریزی پڑھاتے تھے لیکن اردو میں. تو چڑیاں بس چہچہائیں، کیونکہ وہ منٹو سرکل کے یو پی بورڈ کے بھی ہوتے تھے نا، جس میں جن کی انگریزی اچھی ہوتی تھی نا اردو. تو وہاں اس میں ہماری کلاس کا ایک واقعہ ہے کہ وہ ایک کرکٹ گراؤنڈ کے ساتھ سامنے ہماری کلاس روم تھا ہمارا، اور اوپر جیوگرافی ڈپارٹمنٹ، انگلش، ہندی، ان کی لڑکیاں وہ دھوپ لینے کے لیے آ گئی تھی، سردی کا زمانہ تھا. تو ہمارا ایک دوست تھا، اس نے میز پہ اپنا سر رکھا اور ادھر نظارہ کرنے لگا. تو مسعود صاحب لیکچر دیتے دیتے انہوں نے، ان کی ادا تھی خاص، انہوں نے پہلے چشمہ اٹھایا اپنا، وہ ایک طرف رکھا، ٹوپی اتار کے دوسری طرف رکھی، اس کے بعد اشارہ کیا تو میں سمجھا مجھے کہہ رہے ہیں. میں ایک دم کھڑا ہو گیا. تو انہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اس کے بعد وہ جو صاحبزادے تھے ان کی طرف اشارہ کیا، ان کو اٹھاؤ. تو میں نے ان کے سر پہ چھپت لگایا، وہ ہڑبڑا کے اٹھے. تو انہوں نے پوچھا میاں صاحبزادے کیا بات ہے؟ تو اس بچوں کو سمجھ میں نہیں آیا، کہنا سر میں درد ہو رہا ہے. وہ استاد تھے، کہنے میاں سر میں درد تو اس وقت ہوگا جب تمہاری شادی ہوگی، بیوی ایک چپت صبح اور ایک چپت شام کو لگائے گی سر پہ، اس وقت تو دل میں درد ہونے کا زمانہ ہے، نکل جاؤ کلاس سے باہر جاؤ، درد کا تو علاج ادھر ہے. کیا بات. یہ ہمارا استادوں کا طریقہ تھا. ساتھ دلی سے نگار عظیم صاحبہ شامل ہوئی ہیں، اور نگار بہت ہی یعنی
اچھی فکشن نگار اور بہت ہی سنجیدہ رائٹر ہیں. میری خوش بختی ہے کہ ہمارے دوستوں میں ان کا نام ہے. نگار صاحبہ بہت بہت شکریہ. سلطان علی میری سلطان خوش صاحب بختی نے ہے کہ جوائن ایسے کیا ایسے ابھی. علم تو لوگوں بڑے سے اچھے آپ کا قدم مبارک صاحب. بڑے بڑے لوگ ہماری آوارگی میں شامل ہو رہے ہیں, سمجھے, ورنہ نہیں، یہ میں تو میرے کہاں. لیے خوش قسمتی کی من بات ہے کہ آنم اتنے کہ بڑے من بڑے دانم. علماء ہو گئے ہیں. تو علی گڑھ کے بعد, علی گڑھ سے آپ نے پھر بی اے کیا اور اس کے بعد بھی کچھ کیا تھا؟ نہیں، صرف بی اے کیا میں نے. بی اصل اے میں پھر وہ کیا؟ ارادہ پھر صحافت میں جانے کا ہو گیا تھا. ہاں. تو وہ ارادہ یہ تھا کہ میں ٹریننگ کے لیے یا تو بنگلور سے ناگپور جاؤں. ناگپور یونیورسٹی میں اس کی جرنلزم کی ایک ڈگری تھی جو ہندوستان میں سب سے بڑی ڈگری سمجھی جاتی تھی اس وقت. اس وقت اچھا. جی، اس وقت دو ہی جگہوں پر تھی. ایک دلی میں تھی, ایک عثمانیہ حیدرآباد میں, اور ایک ناگپور میں. 3 جگہوں پہ جرنلزم کی ڈگری تھی پورے ہندوستان میں, جس میں ناگپور کا ڈپلوما تھا اگرچہ, لیکن وہ سب سے بھائی سمجھا جاتا تھا. واہ. یا پھر یہ تھا کہ ٹائمز آف انڈیا کے جو ٹریننگ کلاسز ہوتی تھیں اس کی, وہ فیوچر جرنلسٹوں کا انتخاب کرتے تھے اور اس کے بعد اس میں ٹریننگ وہ دیتے اس ہیں. میں مطلب ٹریننگ دیتے تھے ان کو. تو بعد پھر میں نے ٹائمز آف انڈیا جوائن کر لیا تھا. اچھا اچھا. تو علی گڑھ کے بعد یعنی ناگپور رہے آپ یا پھر؟ نہیں, ناگپور جانا نہیں ہوا. میں علی گڑھ کے بعد پھر بمبئی واپس آ گیا تھا, تو اور یہاں سے پھر صاف صحافت کا زمین سلسلہ. اس پر کب سے تب آزمائی شروع ہوئی جی, صحافت کام کب سے شروع کیا صحافت میں علی گڑھ سے آنے کے بعد ہی, کر دیا بلکہ تب علی سے؟ گڑھ میں تھا میں اس وقت. وہ اردو ٹائمز بمبئی سے نکلتا تھا, تو جب میں چھٹی میں آیا کرتا تھا والد صاحب کہتے تھے اس کے لیے کچھ لکھا کرو, ہاں. تو میں شذرات لکھا کرتا تھا اس کے واسطے. اچھا اچھا. اور اس کے ایڈیٹر تھے اس زمانے میں سلامت رضوی صاحب, ہمارے دوست تھے وہ بھی. تو ایک مقالے کو انہوں نے بطور ایڈیٹوریل چھاپ دیا تھا, ہمارا پہلا ایڈیٹوریل چھپا تھا. پھر اچھا. گھر واہ. میں چونکہ والد صاحب کا اخبار تھا تو اس میں ٹریننگ لی. پھر اپنا اخبار ایک رسالہ نکالا سائنس کے نام سے. وہ 4 شمارے کے بعد وہ بند ہو گیا. ابوالکلام کے نام سے ایک ہفتہ وار نکالا, وہ بھی چند شمارے کے بعد بند ہو گیا. پھر میں انڈور آف سوسائٹی میں وہ رفیق زکریا نے بلا لیا مجھے آفس سیکریٹری کے طور پہ. تو اس کا ایک فورٹ نائٹلی نیوز لیٹر تھا, انڈور آف نیوز لیٹر, اس کو ایڈٹ کرتا رہا 1 سال تک. اور پھر ٹائمز آف انڈیا میں ملازمت مل گئی تو میں وہاں چلا گیا. اور ٹائمز کے بعد پھر میں 1 سال کے لیے گیا کشمیر. وہاں سے ایک اخبار نکلتا تھا چنار روزنامہ, تو انہوں نے بطور ایڈیٹر بلایا مجھے. 1 سال میں وہاں رہا, لیکن کشمیر کی فضا مجھے راس نہیں آ سکی. تو وہ ایڈیٹر جو تھے ان کے بہت کٹر قسم کے کمیونسٹ تھے, تو وہ مزاجوں کا میل نہیں ہو رہا تھا. تو میں وہ پھر چھوڑ کر چلا آیا اس کو. پھر میں کلکتہ آ گیا. کلکتے یہ پہ 1970 کی بات ہے. 70 میں آپ آ گئے تھے کلکتہ. سب 1977 کلکتے میں. ہولڈ کیجئے. شاہدہ حسن صاحبہ ہماری بڑی اچھی شاعرہ, کینیڈا کی, یعنی اردو کی بڑی شاعرہ. جی ہاں, جی ہاں. شاہدہ حسن جو ہیں ہماری کرم فرماؤں میں ہیں. شاہدہ باجی نے جوائن کیا ہے, آداب. اور ساتھ ہی ہمارے دوست عبید خان اور شفیق بیگ, یہ سارے آپ کے محلے کے لوگ ہیں. یہ لوگ بھی شرفا میں ان کا شمار کیا جاتا ہے, یہ بھی شامل ہوئے ہیں, آداب. تو صاحب کلکتہ پہنچنے سے پہلے سٹی آف جوائے آپ کو لے چلتے ہیں, مگر اعزاز افضل آپ کے دوستوں میں رہے ہوں گے, اعزاز افضل جانتے ہوں گے آپ. اعزاز افضل کا ایک بہت ہی خوبصورت شعر, ابھی آپ کمیونزم کی بات کر رہے تھے, کہ اس شعر سے کلکتے میں داخلہ ہم لیتے ہیں کہ ان پڑھ آندھی گھس پڑتی ہے توڑ کے پھاٹک محلوں کے. ان پڑھ آندھی گھس پڑتی ہے توڑ کے پھاٹک محلوں کے, اندر آنا منع ہے لکھ کر لٹکانے سے حاصل کیا. تو صاحب چلیے اس کے ساتھ ہی کلکتہ آپ کب آئے اور کلکتہ کیسا رہا یہ بتائیے, کلکتے کا ذکر. کلکتہ میں ستمبر 1970 میں پہنچا تھا. 70 میں آئے تھے جی. اور اس کے 3 مہینے کے بعد بنگلہ دیش والی جنگ شروع ہو گئی تھی. جی جی جی. وہ جو 16 دن تھے وہ سر سے گزرے, بلیک آؤٹ تھا بالکل. اور مطلب وہاں یہ ہوتا تھا کہ رات میں, چونکہ اخبار تو رات میں چھپتا تھا, عصر جدید کے ایڈیٹر کے طور پر گیا تھا میں. عصر جدید, جی ہاں جی ہاں. خان بہادر محمد جان کا اخبار تھا وہ. جی ہاں. تو رات کو ہم وہ آخری کاپی پریس میں بھیجنے کے بعد
وہ ایک ہمارے کاتب تھے، وہ بیچارے ان کی کمر کبڑے تھے، وہ چلنے میں دشواری ہوتی تھی ان کو، اور ذرا فاصلے پہ ان کا گھر تھا، تو پورا اسٹاف اب اندھیرا ہوتا تھا، وہ چونا گلی سے گزر کے جانا پڑتا تھا. تو آپ کا وطن ہے ہائے ہائے. آپ کا بھی اور کریم رضا منگاری مرحوم کا بھی. کریم بھائی کا بھی، ہاں اللہ انہیں ان کے درجات بلند کرے. میری سب سے بڑی اور بدقسمتی دلشاد کا کہ بھی اس پروگرام میں کریم رضا منگیری نہیں ہے، سمجھے. اور جی، کریم بڑے اچھے ساتھیوں میں تھے، آپ کے بھی دوست تھے. بہت اچھے دوستوں اور میں سے. جی ہاں، جی ہاں، بہت اچھے دوستوں میں تھے. اور عصر جدید، یہ اس زمانے کی آپ بات کریں، میں اللہ کے فضل سے گریڈ 12 پاس کر کے نکلا تھا. سمجھے. جی جی، تو آپ سے وہاں اس وقت ملاقات نہیں ہوئی تھی ہماری. آپ، ہاں ایک بار وہاں میرے دلشاد یاد اور ہوتا ہے. محمود. ہاں ہاں، محمود بھائی کی وجہ، محمود بھی محمود سینئر دوستوں میں، شاہد، محمود، دلشاد بھائی، یہ لوگ ہمارے جی سینئر دوستوں میں تھے. میرے ساتھ بھی یہ قباحت تھی کہ ہم عمر سے دوستی کے بجائے اپنے سے بڑوں سے دوستی رہا کرتی تھی. تو جی یہ جی لوگ اس زمانے میں تھے. تو کلکتے کا ذکر، کلکتے کے ذکر کے ساتھی صاحب، ہمارے کلکتے کے ساتھی منظر جمیل صاحب پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں ماشاء اللہ. اور ان کو بھی پتا ہے کہ شروع کی باتیں دلچسپ نہیں، جب کلکتے کی بات ہوگی تب انٹری لیں گے. تو ابھی انہوں اچھا. نے انٹری لی ہے. اور آداب کہہ رہے ہیں آپ کو. آداب جمیل بھائی، منظر میری جمیل طرف بھائی، سے بھی بہت بہت شکریہ. اور چلیے صاحب، آپ کے حوالے کلکتہ، تو پھر کیا ہوا کلکتے کی باتیں بتائیں. کلکتے میں مطلب میں شروع میں جب گیا تو عصر جدید کا بیچارے کا حال یہ تھا کہ وہ صرف 9 نمبر جو بلڈنگ تھی اس سے باہر نہیں نکلتا تھا. تو میں نے 6 مہینے تک وہاں پر چھٹی لیے بغیر کام کیا. اور آبشار کے ایڈیٹر تھے ابراہیم ہوش صاحب. جی ہاں. وہ شام کا اخبار تھا، اور شام کا ہمارا عصر جدید کے ادارے کا اخبار تھا امروز. امروز کے ایڈیٹر تھے اقبال اکرامی صاحب مرحوم. تو یہ انہوں سب نے لوگ مجھ سے چلے کہا کہ ابراہیم ہوش ملنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ بڑے تیکھے تیور کا جرنلسٹ کہاں سے آ گیا کلکتے میں. اچھا. تو میں نے کہا ابھی نہیں، پہلے یہ اخبار 9 نمبر سے باہر نکلے، اس کے بعد پھر ملنا ملانا ہوگا. واہ. تو 6 مہینے تک میں نے کوئی چھٹی نہیں لی ہفتے کی، اور دن رات کام کیا، اس اخبار کو معروف بنایا، نکالا، وہ باہر آیا، مقبول ہوا لوگوں میں. پھر پھول ہوا تھا اس زمانے میں. جی ہاں. ہاں، تو پھر میں جا کے ان سے ملا، ابراہیم ہوش صاحب سے بھی ملا، اور سعید ملی آبادی صاحب، احمد سعید ملی آبادی، وہ آزاد ہند کے مالک اور ایڈیٹر تھے. اور سنا ہے وہ حیات ہیں، ابھی ملی آباد میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت ریٹائرڈ اور ہو سلامت جی ہے. ہاں. جی ہاں. بہت بزرگ آدمی ہیں وہ تو اس وقت، بلکہ بابا صحافت، صحافیوں کے بزرگ ترین صحافی اس وقت کہنا چاہیے ان کو. سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ آزاد ہند جو ہے ان کے بچے نہیں چلا سکے، اور وہ مارکت الارا اخبار اپنے زمانے کا ختم ہو. دانش صاحب، بات یہ ہے مسئلہ کہ ہم نے اپنی اولاد کو ہندوستان پاکستان میں اردو میں تو پڑھائی نہیں، ہم نے ان کو انگریزی اسکولوں میں داخل کیا. شمع کا اتنا بڑا ادارہ تھا، وہ سب ختم ہو گیا اسی وجہ سے. یونس دہلوی، ادریس دہلوی، الیاس دہلوی، ان کے جو بچے تھے وہ سارے انگریزی اسکولوں کے پڑھے ہوئے تھے. اور وہ مرحومہ ابھی اس کا انتقال ہوا ہے، سعدیہ دہلوی، ان کی یونس دہلوی کی بیٹی. تو اس نے انگریزی کا جو کلکتے آئی تھی، تو سوری اس میں جدہ آئی تھیں، تو بتا رہی تھی کہ زوم نام سے انہوں نے کچھ فوٹوگرافی پہ کا میگزین نکالنا شروع کیا تھا. تو میں نے کہا بھائی شمع اور بانو کھلونا یہ آپ کے میراث میں ہے. ہاں یہ تھے اصل. زوم سے میں نے کہا وہ کون، کتنے لوگ ہیں جو اس کو پروفیشنلی فوٹوگرافی کریں گے. تو وہ سب ختم ہو گیا اسی وجہ سے. تو آزاد ہند بھی اسی میں ختم ہوا کہ ان کی اولاد نے صحیح ملی آبادی صاحب کی وہ مطلب علمی اور ادبی صحافتی ذوق پیدا نہیں ہوا. بالکل. انہوں نے فروخت کر دیا تھا. پھر سنا کہ وہ ملی آباد واپس چلے گئے ہیں اپنے وطن. بہت افسوسناک بات ہے یہ. جی ہاں. جی. کلکتہ جو تھا صاحب، کلکتے کا ذکر خوب ہوا. کلکتے کے کچھ استادوں سے، ان لوگوں سے، کچھ جاوید کلکتے میں نہال تھے. ہاں، آپ ایک کے تو ساتھی. ہمارا جو قریبی ابتدائی تعلق ہوا تھا حکیم زمان صاحب حسینی. کیا بات ہے، ماشاء اللہ، اللہ ان کی غریق رحمت کرے. ہاں بے شک، وہ بڑے عالم آدمی تھے، اور جی ہاں، کلکتے کے. اور دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے. جی ہاں. اور وہاں کسی مسجد میں ہر ہفتے جمعہ کو درس قرآن بھی دیتے تھے، چھوٹی تفسیر بیان مسجد، کرتے چھوٹی تھے. ان ٹولہ. کے جی بیٹے تھے بڑے عرفان
عرفان حسینی، ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے. مجھے آپ ہی عرفان نے صاحب بتایا. ہمارے بڑے گہرے دوست ہو گئے تھے، ہاں، گھر پہ آنا عرفان جانا، ہمارا بھی ان صاحب کے گھر پہ آنا جانا ہوا. اور پھر ہمارا تعلق ہوا کریم رضا سے. کریم رضا اس زمانے میں عکاس سے نکالتے تھے فلمی اخبار، یہ فلمی افروزہ تھا. تو انہوں نے وہ دوستی ہوئی، پھر ایک دن انہوں نے اپنا جو اس کا ادبی حصہ تھا وہ میرے حوالے کر دیا کہ اس کو دیکھ لیا کرو. تو وہاں جمعرات کو ہم لوگ بیٹھتے تھے کیونکہ جمعہ کو شائع ہوتا تھا. ان کے دفتر میں وہ چونا گلی میں آگے، بلکہ وہ کون سی گلی تھی بھائی وہ جس میں ان کا دفتر تھا، آگے جا کے سری وہ ناتھ بابو سیدھا، لین یا جی ہاں ہاں کچھ ایسی نیم تھی. تو اس میں ان کا دفتر تھا. دفتر تھا. چینی جی اس بلڈنگ میں بہت رہتے تھے. ہاں. وہیں ایک کمرہ انہوں نے لے رکھا تھا اپنے دفتر کے لیے. تو وہاں بیٹھ جاتے تھے، اور وہاں کچھ اور دوست بھی جمع ہو جاتے تھے. محمود ایوبی صاحب مرحوم، محمود ایوبی میرے جی بڑے وہ کرم آ فرما جاتے تھے. میں تھے، پھر بامبے ہاں، بلیز میں چلے گئے. اور یہ جو تھے ہمارے آزاد ہند کے نیوز ایڈیٹر تھے منیر احمد نیازی. منیر منیر نیازی نیازی بھائی. شاعر الگ ہیں، وہ الگ تھے، وہ نہیں، پاکستانی منیر شاعر نیازی تھے. کلکتے والے. جی ہاں، ہاں، ہمارے منیر احمد دوستوں میں نیازی سے، تھے یہ، ہاں ہمارے سینئر کہ آ دوستوں جایا میں. کرتے تھے. ان کا بھی اور شاید اسی انتقال ہو گیا. ایسے اور بھی شاید کچھ، ان کا بھی. ہوں. منیر نیازی صاحب کا بھی. ہاں شاید. جی ہاں. ہاں ہماری تو وہ آپ سمجھے کہ تقریباً 40 سال ہو گئے. 40-50 جی سال ہو گئے ہوں. اب کی بات اچھا ہے. صاحب، لکھنؤ سے محسن خان بہت ہی اہم ناولسٹ دوست ہیں ہمارے، اور اچھا اچھا. وہ دیکھ رہے ہیں. اور محسن خان اچھے ناول نگار کے ساتھ شریف آدمی بھی ہیں، یہ میں بتا رہا ہوں. اور ساتھ ساتھ ہمارے دوست وشنو اگروال بھائی دیکھ رہے ہیں، بہت بہت شکریہ. ٹورانٹو سے ہارون پٹیل دیکھ رہے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اور صفدر بھائی فرما رہے ہیں کہ بھائی کمال ہے، ایک ہی آدمی کے سہارے بجنور، بمبئی، علی گڑھ اور پھر کلکتہ کے اہم معلومات حاصل ہو رہے ہیں. واہ واہ واہ. تو ابھی حضرت صفدر بھائی ابھی تو اور معلومات آپ کی آوارگی کا اثر مجھ پر بھی ہے نا. جی ہاں جی ہاں، سمجھے. ابھی آوارگی سلامت رہے، دیکھیے ابھی بہت کچھ ہوگا. تو کلکتے، ہمیں کتابوں کے بارے میں بات کرنے سے پہلے چلیے صحافت کی باتیں چل رہی ہیں. صفدر بھائی بھی ہمارے بڑے اچھے کالمنسٹ بھی ہیں، بڑے پرومسنگ، یعنی ادب کے علاوہ لوگوں کو یہ حیرت ہوتی ہے کہ صاحب صفدر امام قادری جرنلسٹ کیوں نہیں بنے. مگر ہم نے بتایا کہ بنیادی طور پہ شریف آدمی ہے، اس لیے یہ لائن انہوں نے چھوڑ دیا. اور مگر صاحب بنگال کی صحافت ہو یا پورے ہندوستان کی ہو، پہلے بنگال سے ہم بات کرتے ہیں کہ بنگال کی اردو صحافت، بنگال تو سنگ میل کی حیثیت رکھتا تھا کلکتہ، اور جی بڑے جی بڑے اخبار نکلے وہاں سے ہسٹوریکل. تو ایسا جی. کیا ہوا کہ کچھ باتیں تو آپ بتا رہے ہیں کہ لب لباب کیا ہے، کیوں یہ سب ختم ہو گیا؟ اصل میں دیکھیے ایک نقطہ نظر بدل گیا تھا. کلکتے سے مولانا ابوالکلام آزاد کے اخبارات نکلے، الہلال اور البلاغ. کیا بات، بڑی بات ہے. جی ہاں. اس کے بعد عبدالرزاق ملی آبادی صاحب نے روزانہ ہند شائع شروع کیا. جی ہاں. وہ کوئی دوسرا قبضہ کر لیا کسی دوسرے نے، تو انہوں نے آزاد ہند اور اجالا اس کے نام سے اخبارات شروع کیے. پھر مولانا شائق احمد عثمانی تھے، انہوں نے عصر جدید شروع کیا تھا. وہ مسلم لیگ کے حامی تھے، اور اس زمانے میں سنا یہ ہے کہ عصر جدید کی اشاعت کا یہ حال تھا کہ اس کے جو وہ آتے تھے ہاکر خریدنے کے لیے، تو وہ پیسے گنے نہیں جاتے تھے، تولے جاتے تھے. اتنا پیسہ آتا تھا، اتنا مقبول اخبار تھا یہ. پھر وہ پاکستان چلے گئے تو ان کے داماد اپنے داماد کے حوالے کر گئے تھے، داماد بھی نہیں چلا سکے. تو پھر بعد میں انہوں نے مولانا یہ خان بہادر محمد جان انہوں نے خرید لیا، تو وہ اخبار پھر ڈوب گیا. اور روزانہ ہند وہ بھی کمزور پڑ گیا تھا. اس کے ایڈیٹر تھے رئیس الدین فریدی صاحب، وہ پہلے بمبئی میں تھے، ان سے ہماری دوستائی تھی. تو فریدی صاحب جو تھے ان سے تو غرض یہ کہ بات یہ ہوئی کہ آزادی سے پہلے جو اخبارات تھے خاص طور سے اردو کے، وہ ایک مشن تھے، ایک مقصد تھے، اور لوگ اپنی جیب سے خرچ کرتے تھے اور لگاتے تھے، اس میں کماتے نہیں تھے. اس سے کمائی بھی ہو جاتی تھی تو گھر کا گزر بسر چل جاتا تھا، دال روٹی چل جاتی تھی، لیکن یہ نہیں تھا کہ اس سے کوئی محل بنانا ہے. آزادی کے بعد صحافت کا مزاج بدل گیا. اب صحافت مقصد نہیں رہی ہے، اب صحافت ایک انڈسٹری ہے اور ایک تجارت ہے. اور جو لوگ اس میں جاتے ہیں وہ پیسہ کمانے کے لیے جاتے ہیں اس میں، اور یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی قوم کی تعمیر ہے یا اس کا ذہن بنانا ہے، اس کو تعمیری صنف میں ڈالنا ہے. اکا دکا اپنا صحافی ہیں بے شک، بالخصوص وہ بھی ہمارے اردو والوں میں،
جو اس وقت چند نام ہیں بہت میں جن کو دیکھتا رہتا ہوں. ٹائمز آف انڈیا میں محمد وجیہ الدین، اور دلی میں ہیں باری مسعود، سہیل انجم، اور محمد حسین غزالی. یہ لوگ جو ہیں، یہ ایک نئی پود آئی ہے اور یہ اچھا لکھ رہے ہیں، اچھا تجزیہ کر رہے ہیں. تو اس سے خوشی ہوئی کہ ایک نئی پود آئی ہے، نیا ذہن آیا ہے اور تعمیری ذہن آیا ہے. لیکن یہ کہ عام طور پہ اب جو صحافت ہے وہ تجارت ہے اور اس کا اب میں مقصد ختم ہو گیا ہے. دوسرے یہ کہ اخباروں پہ اثر پڑا ہے ٹیلی ویژن چینلز کا. لوگوں کو اب صبح تک خبر کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ 24 گھنٹے آپ رات کو 2 بجے بھی اٹھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا خبر چل رہی ہے. تو اب 24 سوشل گھنٹے میڈیا رننگ. سے بھی آگے آگے چیز، اب جی، سوشل میڈیا پہ یعنی سوشل آپ میڈیا پہ بھی بہت کچھ آ گیا ہے، ساری خبریں آ جاتی ہیں. جی اور یوٹیوب چینل بہت لوگوں نے بنا لیے ہیں. جی. تو غرض یہ کہ صحافت کا رخ اور مزاج بالکل بدل گیا ہے. ہم. کلکتہ پہ بھی اس کا اثر پڑا. تو آج کی بمبئی جو میں. اردو صحافت ہے، جی، ساری باتیں بیک گراؤنڈ اپنے بتائیں، تو اب آج کی اگر بات کرتے ہیں تو آج کا اردو صحافت جو ہے، آج کی اردو صحافت، کیا اس سے آپ مطمئن ہیں؟ نہیں، مطمئن بالکل. تو نہیں ہوں میں. مسئلہ یہ ہے، دیکھیے اصل میں کہ اردو کے صحافت کے پاس سرمایہ ہمیشہ کم رہا. تو صحافیوں کو مناسب، مطلب اس زمانے میں جب وہ مقصد تھا تو عموماً اخبار کا مالک وہ خود ہی ہوتا تھا آدمی، اور خود ہی اخبار نکالتا تھا، یا کوئی چھوٹا موٹا ادارہ ہے اسے نکال لیا. لیکن یہ کہ جب سرمایہ داری کے تحت آیا اخبار، تو اب صحافیوں کو وہ معاوضہ نہیں مل پاتا. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو وسائل چاہیے اردو اخبارات کو، وسائل نہیں ملتے. میں اپنا آپ کا واقعہ سناؤں عصر جدید کا. جب میں پہنچا تو وہاں ٹیلی پرنٹر نہیں تھا اخبار میں. پورے کلکتے کے اردو اخباروں میں سوائے آزاد ہند کے کسی کے پاس ٹیلی پرنٹر نہیں تھا. بولیے. تو میں نے وہاں خان بہادر محمد جان صاحب سے کہا کہ بھائی ٹیلی پرنٹر چاہیے ہم کو. تو وہ ایک ہینڈ سروس تھی یو این آئی کی، وہ ہر 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد ایک پرندہ بھیج دیتے تھے 10-20 خبروں کا، اور ان کا ترجمہ کر لیجیے آپ. تو وہ خبر ویسے بھی لیٹ آتی تھی، اور ہم آزاد ہند سے مقابلہ بھی نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ آزاد ہند کے پاس مثال کے طور پہ رات کے 1 بجے کی خبر ہے، اور ہمارے پاس جو آتی تھی وہ رات کے 12 بجے کی خبر آتی تھی. تو ٹیلی پرنٹر لگوایا. اچھا، ٹیلی پرنٹر لگ گیا جب ہمارے اخبار میں، تو اب برابری کا معاملہ ہو گیا. تو میں نے خان بہادر صاحب سے کہا کہ کچھ صفحات میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، ایک چیز. اور دوسری چیز یہ کہ اس کا جو پریس ہے وہ پرانا پتھر والا وہ بدلیے اور آف سیٹ لے کے آئیے. سیٹ لگی. تو میں نے کہا کہ اس صورت میں اخبار زیادہ مقبول ہوگا، تصویریں وغیرہ ہم دے سکیں گے. تو وہ جو ان کے صاحبزادے تھے عثمان صاحب، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کتنے میں آئے گا. میں نے کہا بھائی مجھے صحیح تو پتہ نہیں ہے کتنے میں مشین آئے گی، لیکن 1 لاکھ 2 لاکھ کی تو ہوگی. تو انہوں نے جو جواب دیا وہ تاجرانہ جواب تھا، کہنے 1 لاکھ اور 2 لاکھ میں 1 لاکھ کا فرق ہے. جواب تو اچھا تھا صاحب. میں نے کہا کہ یہ فرق دکان پہ جا کر صحیح دکاندار ہو کرتا. سکتا ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھیے ہو ہی رہا ہے کہ ہمارے پاس ٹیلی پرنٹر سے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں سے ہم 70-80% استعمال نہیں کر پاتے، جب ہمارے پاس سے 40 صفحے ہیں اور اسٹاف بھی کم ہے. تو ہم پہلا اور آخری صفحہ جو تھا وہ پی ٹی آئی سے لیتے تھے، یو این آئی سے لیتے تھے، اور باقی انگریزی اخباروں سے. تو اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ ٹیلی پرنٹر نکلوا دیا گیا کہ نہیں، اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں، صرف 70% استعمال ہو رہا ہے، 70% ضائع ہو رہی ہیں خبریں. تو ہمارے اردو اخباروں کا مزاج جو یہ اس ہے. کے سرمایہ دار تھے ان کا یہ تھا. تو وہاں پر وسائل کی بڑی کمی ہے ہمارے پاس، اور آج افراد کی بھی کمی ہے. آج کی تاریخ میں اردو صحافت کو پیشے کے طور پر کیا کوئی اپنا سکتا ہے؟ ہمارے بچے کو اگر کہا جائے کہ بھائی ایز اے پروفیشن تم اردو جانا اخبار چاہیے، جانا جانا چاہیے. چاہیے. ہاں، کیونکہ دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ اردو کی صحافت صرف صحافت نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ شاعری کے سلسلے میں بھی، کہ شاعری صرف شاعری نہیں ہوتی، بلکہ شاعر جو ہوتا ہے وہ زبان کا فقیہ ہوتا ہے، واہ. فقہ لکھتا ہے، اس کے زبان کو درست کیسی زبان ہوگی اس کا خیال رکھتا ہے. اب یہ جو کام ہے وہ صحافت نے لے لیا ہے.
لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہمارے پاس ہندوستان میں تو اردو صحافت پہ ہندی کے اثرات بہت آ گئے ہیں. بہت ٹیلی ویژن کی زبان بہت خراب ہے, ردی ہے نہایت. تو ٹھیک ہے, جو پلیز. اس میں ہندی بول رہے ہیں, رویش کمار ہوئے یا پرسن باجپائی ہوئے, وہ تو بہت اچھی خوبصورت ہندی بول رہے ہیں, لیکن عام طور پہ ہندی بہت خراب ہے. اور اس خرابی کو اردو والوں نے بھی بہت کچھ قبول کر لیا, تو محاورے بہت غلط ہو گئے ہیں. تو جانا چاہیے, مگر ایک چیز شرط یہ ہے کہ اردو پڑھ کے جائیں. واہ. یعنی اس کو اردو کو باقاعدہ علم کے طور پہ حاصل کریں, زبان کے طور پہ حاصل کریں, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اردو کا کلاسیکل لٹریچر ہے اس کا بہت گہرا مطالعہ کریں, تاکہ معلوم ہو کہ زبان کیا ہے. آپ کو ایک میں حوالہ دوں, مثال دوں کہ زبان, کوئی جملہ ہم نے کہا تو پوچھا جاتا ہے کہ سند کیا ہے, لفظ کی سند کیا ہے, یا محاورے کی سند کیا ہے. تو ہم سند میں میر کو, غالب کو, سودا, مصحفی, ان کو پیش کرتے ہیں. سودا نے یہ کہا ہے, میر نے یہ کہا ہے, غالب نے یہ کہا ہے. آج کے شاعر کو پیش نہیں کرتے. یہ نہیں کہا جاتا کہ بشیر بدر نے یہ شعر کہا ہے تو یہ سند ہے. تو ہماری جو کلاسیکی شاعری ہے, کلاسیکی ادب ہے, اس کا مطالعہ صحافی کو کرنا چاہیے. ہمارے پاس ایک بڑا مسئلہ یہ بھی رہا ہے کہ صحافت اخباروں کے پاس اپنی لائبریری نہیں ہوتی. عصر جدید میں پوری لائبریری ایک عبدالحق کی ڈکشنری تھی بس. مطلب ہمیں حوالہ اگر چاہیے کہیں پر کسی معاملے کا تحقیق کرنے کے لیے, تو ہمارے پاس کوئی لائبریری نہیں تھی کہ وہاں جا سکیں. جب میں جدہ میں تھا تو مجھے اپنے ایڈیٹوریل یا انالیسس وغیرہ لکھنے کے لیے, ہماری بہت بڑی لائبریری تھی اس کی, اخبار کی, تو میں چھوڑ کر وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتا لائبریری میں اس کو تحقیق کرنے کے لیے, اس کسی چیز کو لکھنے سے پہلے. یا لائبریرین کو فون کرتا تھا کہ مجھے فلاں فائل بھیج دو, تو وہ کسی ہاتھ سے میرے پاس فائل آ جاتا تھا, میں اس میں دیکھ لیتا تھا. تو ہمارے پاس ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ اخباروں کے پاس لائبریری بہت اچھی ہو, اور دوسری چیز ہے کہ جو صحافی جا رہے ہیں اردو میں, وہ اردو پہلے سیکھیں, اور اردو کا کلاسیکل لٹریچر اس کا خاص طور سے مطالعہ کریں. مگر ضرورت ہے, جانا چاہیے. اچھا صاحب, پٹنہ سے افشاں بانو دیکھ رہی ہیں, آداب کہہ رہی ہیں آپ کو. افشاں بھی بہت اچھی رائٹر ہیں اور پڑھاتی بھی ہیں. اور ہمارے ایک دوست ہیں نئے کاش فدوجا نام ہے, مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کیسا نام ہے, اور امپریسو نام ہے صاحب. وہ دیکھ رہے ہیں. عامر اختر ہمارے دوست ہیں ٹورانٹو کے, اور ان کا تعلق ٹیلی ویژن سے ہے. ہمارا بھی سلام. سبوں کو سلام. عامر بھائی بہت بہت شکریہ. پہلی بار آپ اللہ سلامت رکھے ہمارے طارق بھائی کو, کہ طارق صاحب کی وجہ سے یہ پہلی بار ہمارے اس شو میں آئے ہیں. یہ خود شو کرتے ہیں اس لیے دوسرے کے شو میں نہیں جاتے. تو عامر بھائی کچھ مشورہ بھی دے رہے ہیں ہمیں, تو انشاءاللہ ان سے بعد میں بتاؤں گا. کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی شستہ اردو میں پروگرام چل رہا ہے, اور آوارگی دانش کے ساتھ نام ہونا چاہیے, آوارگی ود دانش نہیں. بھائی میرے کیا کروں, لوگ وت سے زیادہ امپریس ہوتے ہیں, ساتھ سے امپریس نہیں ہوتے. یہ لوگوں کو پہلے سدھاریے. محمد اسامہ دیکھ رہے ہیں, بہت بہت شکریہ. اور سلیم انصاری صاحب نے جوائن کیا. سلیم انصاری بھائی بہت بہت شکریہ. بہت ہی ہمارے علم میں بہت سارے نئی باتیں آئیں, بہت اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں. اور کلکتے کے بعد آپ نے ہجرت کی جدہ. تو صاحب جدہ کا معاملہ کیا, کب گئے تھے آپ جدہ, یہ بتائیے. میں کلکتے سے 1975 میں واپس بمبئی آ گیا تھا. اچھا, بمبئی ہوئے. اور ایک اعتبار سے میں نے وہ صحافت سے توبہ کر لی تھی, اور خیال یہ ہوا تھا کہ تجارت سیکھیں. تو وہ ایک والد صاحب کے دوستوں میں تھے, نسیم گورے صاحب, ان کی کمپنی تھی, وہ ہم نے جوائن کر لی. اور انہوں نے کہا کہ ہم تم کو تجارت سکھا دیں گے. بڑے خاندانی تاجر تھے وہ. تو انہوں نے وہ ایک مرتبہ ہم کو ایک دکان پہ لے گئے, وہ ان کی بیگم کو کچھ تقسیم کرنے کے لیے ساڑیاں خریدنی تھیں, تو وہ ہمیں بھی ساتھ میں لے گئے. خیر انہوں نے وہاں بہت سی ساڑیاں دیکھی, پسند کی. تو اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا, پھر کچھ کسی کام کے لیے بھیجا کہ یہ فلاں چیزیں خرید کے لاؤ. تو کہنے لگے بھائی تجارت جو ہے دو چیزوں کا نام ہے, ایک خریدنا اور ایک بیچنا. تو پہلے خریدنا سیکھیے, اس کے بعد بیچنا سیکھیے. بھائی واہ, اچھی بات. کام کی بات کہی انہوں نے.
اب یہ خیر وہ پھر وہاں ہم چند دن رہے، پھر جدہ چلا گیا میں 1978-79 میں، 79 میں میں جدہ چلا گیا، اور وہاں پر میں نے یہ عصری جو تھا سعودی گزٹ اخبار سعودی گزٹ جوائن کو کیا جوائن تھا۔ کر لیا۔ میری زندگی کے 2 دور جو ہیں وہ بہت ہی یادگار گزرے ہیں، جو مجھے مطلب وہاں کی یادیں میری بہت دل نشین ہیں، واہ ایک کلکتہ اور واہ واہ، ایک جدہ۔ جدہ، تو جی میں جی 79 میں جدہ آ گیا تھا، اور اس کے بعد وہاں 27-28 سال رہا، واہ، اور اس پوری مدت میں وہی صرف سعودی گزٹ سے ہی وابستہ رہا، اور وہیں سے صحافت سے ریٹائر ہو کے مکمل طور پر 2003 میں، دسمبر میں 2003 کے یہاں کینیڈا آ گیا میں۔ تو ماشاء اللہ جدہ کے کھجور نے آپ کی صحت پہ بڑا اثر دکھایا، اور اللہ سلامت رکھے ان کھجوروں کو بھی اور آپ کو بھی، کہ اس کی صورت آج تک نظر آ رہی ہے ماشاء اللہ۔ یو آر ویری چارمنگ اسٹل، اور بڑی جدہ کے ادبی دوستوں میں کسی کا ذکر کچھ شریف لوگوں نے وعدہ کیا تھا، ابھی تک آئی نہیں، تو میں ان کا نام نہیں بتاتا، آپ بتائیے۔ یہاں پر ایک تو مہتاب قدر صاحب ہیں، ہاں یہ ہمارے مہتاب قدر، پرانے دوستوں، بالکل ابتدائی دور کے دوستوں میں سے ہیں، یہ جی شاعر بھی ہیں۔ جی بڑے اچھے، بلکہ جدہ کے میں جو میرا دوسرے مشاعرے میں جس میں ہم گئے تھے، وہ مہتاب قدر صاحب کے گھر پہ ہوا تھا، اور عید ملن کا مشاعرہ تھا، واہ، اور مہتاب قدر صاحب نے اس دن حلیم اور شیر کھلایا تھا واہ، پورے حاضرین کو، اچھا واہ، تو یاد ہے۔ تو وہ مشاعرہ تھا، اور پھر مشاعرے ہوتے رہے وہاں پہ۔ وہ اہل ذوق نے حلقہ ارباب ذوق قائم کر لیا تھا۔ وہ جو تھا لاہور والا، وہ تو الگ تھا، دوسرا ذرا مختلف نوعیت کا، لیکن یہ اس کا نام بھی حلقہ ارباب ذوق رکھا انہوں نے، بلکہ کہتے تھے اس کا حلقہ ارباب ذوق جدہ، یہ اس کا پورا نام تھا، اچھا، تاکہ لاہور سے مشابہت ختم ہو جائے۔ تو وہاں اچھا، پر جو دوستوں میں تھے شاعروں میں، ایک تو مصلح الدین سعدی صاحب تھے، جو اقبال پہ انہوں نے بڑا مطالعہ کیا تھا، اور احمد جمال صادق پرانے لوگوں میں تھے وہاں کے، ان کو بھی ریٹائر مطلب خانہ نشین ہو گئے تھے، وہ انہیں نکال کے لائے تھے۔ پھر لکھنؤ کے تھے آپ کے مصطفیٰ علی قدوائی صاحب، اور ناظر قدوائی والد وہ مزاحیہ شاعر تھے، ان سے دوستی رہی۔ اور دوسرے شاعر دوستوں میں سجاد بابر، یاد دہلوی، نہیں وہ یاد صدیقی، یاد دہلوی تو شاعرہ تھیں، یاد صدیقی یہ بھی کراچی کے تھے، اور عبدالقیوم واسق صاحب، یہ مطلب اچھے، وہاں تقریباً 30-35 شاعر تھے۔ رؤف خلیش حیدرآباد کے تھے، رؤف خلیش اچھے تھے، جی ہاں، جی اچھے شاعر تھے ان کے کئی، بلکہ ان کا جو پہلا مجموعہ کلام تھا نئی رتوں کا سفر، اس پر مضمون میں نے ہی لکھا تھا۔ وہ آئے اور انہوں نے اپنی کتاب دی مجھے کہ اس پہ کچھ لکھ دیجئے، میں نے ایک طرف رکھ دی، میں نے کہا بھی لوگ کہتے ہیں اور کچھ لکھیں تو پھر ناراض ہوتے ہیں۔ ایک دن وہ آئے، وہ اور اعتماد صدیقی، وہ بھی شاعر تھے، دونوں آئے اور آ کے انہوں نے پوچھا مجھ سے کہ آپ نے کچھ لکھا؟ میں نے کہا نہیں ابھی تو موقع نہیں ملا۔ تو رؤف خلیش نے ایک بڑی عجیب بات کہی، کہنے لگے کہ آپ اس کے بخیے ادھیڑ دیجئے مگر واہ لکھیے۔ واہ واہ واہ، یہ آدمی ڈیزرو کرتا ہے کہ اس پہ کچھ لکھا جائے۔ جی تو پھر میں نے ایک مضمون لکھا، کار قلم دراز ہے، واہ، تو اس میں ان کے شاعری کا جائزہ لیا۔ پھر ان کا دوسرا مجموعہ کلام آیا، صحرا صحرا اجنبی، اس پر بھی انہوں نے مجھ سے کہا کہ کچھ لکھے، تو اس کے رسم اجرا وہیں پر بھی۔ ہاں ان شاعر دوستوں میں ایک تھے رسول احمد کلیمی، ہاں، وہ بڑے گہرے دوستوں میں ہمارے، پھر بلکہ یہاں آ یہیں گئے، ٹورنٹو آ گئے تھے، یہیں انتقال ہوا ان یہی کا انتقال ہوا ان کا، 20 جی سال پہلے۔ اچھے شاعر، اچھے شاعر جی تھے، جی جی جی، وہ بھی اچھے شاعر تھے، ان کی بیگم ہاں منور وہ بھی یہاں بہت اچھی شاعرہ ہیں۔ آج کل یہاں تو ہیں، یہ وہاں کے دوستوں میں رہے۔ ہم نے پھر مشاعروں میں جانا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہاں پہ وہی اصل میں شعراء کا معاملہ یہ ہے کہ وہ لڑتے بہت ہیں، گروپ بندی بہت ہے، ہمارا گروپ، تو اس میں اتنی بدمزگی ہوئی کہ پھر میں نے چھوڑ دیا۔ تو چند لوگ جو تھے ہمارے، یہ رسول احمد کلیمی، مصلح الدین سعدی، احمد جمال صادق، ہم لوگ کسی جگہ بیٹھ جاتے تھے،
کبھی میرے گھر پر، کبھی کلیمی کے گھر پر، اور اپنا جو کچھ سننا سنانا ہوتا تو وہیں کر لیتے تھے. اچھا صاحب، ہمارے منظر جمیل بھائی کلکتے والے جی وہ بہت امپریسڈ ہیں، بڑا خوش ہیں کہ آپ کی یادداشت کی داد دینی پڑتی ہے، ماشاء اللہ. تو منظر جمیل بھائی، آپ کو بتا دوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے جدہ کے کھجوروں کی بات ہوئی ہے، تو کھجور کھایا کریں حضرت، اس سے یادداشت ٹھیک رہتی ہے. اور طیب نعمانی جو ہیں اہل کلکتہ کی طرف سے حضرت آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، مگر شکریہ تو پہنچا دیا میں نے طیب بھائی، مگر اہل کلکتہ سے شکایت ہے کہ میں نے فردن سبھوں کو بتایا تھا کہ آج یہ خاص پروگرام ہے، تو کم سے کم کلکتے کے جو جرنلسٹ حضرات ہیں ان کو شامل ہونا چاہیے تھا. تو اس کے نمبر ہم بعد میں کاٹیں گے. تو ابھی یہ بتاؤں کہ شہاب الدین احمد بھائی ہمارے دوست بڑے اچھے، اور دوحہ قطر سے شامل ہوئے ہیں، سلام کہہ رہے ہیں آپ کو. وعلیکم السلام. اور تو یہ ساری باتیں تو ہوئی. اب آئیے سب کچھ کتابوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور پچھلے دنوں ایک کتاب آپ کی اس نے کافی تہلکہ مچایا تھا، اور ون آف دی بیسٹ سیلر میں رہی ہے وہ. تو اس کتاب کا نام ہے مغرب کے کارٹون. کیا نام ہے؟ ہاں، کتاب کا نام کیا تھا؟ ہاں، کارٹون اسکرائی. تو کیا اس کتاب کے بارے میں بتائیے صاحب. دوستوں میں نے یہ تصویر 2006 دکھائی میں پہلے. آپ کو یاد ہوگا، وہ ڈنمارک کا ایک اخبار تھا جیلین پوسٹن، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کارٹون بنائے تھے مفروضہ، اور وہ توہین آمیز تھے. اس پر کافی پوری دنیا میں مسلمانوں میں ایک احتجاج کی کیفیت تھی، اور غصہ تھا، غم تھا. تو مظاہرے ہو رہے تھے طرح طرح کے جگہ ملکوں میں. تو جو خبریں دکھائی جا رہی تھیں وہ یہ کہ جیسے تشدد ہو رہا ہے، مسلمان تشدد کر رہے ہیں، لوٹ مار ہے، آگ لگا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. تو میں نے وہ خبریں جمع کر رہا تھا. میں آخر میں نے سوچا کہ بھئی اس کا جواب دینا چاہیے. تو ہوا یہ تھا کہ صرف 3% مظاہروں میں تشدد ہوا تھا. 97 جو % مظاہرے تھے وہ پرسکون تھے، پرامن تھے. جی ہاں. اور مطلب صرف یہ کہ اپنے غم کا، غصے کا اظہار کیا گیا تھا، مذمت کی گئی تھی اس کی. تو میں نے وہ ساری خبریں وہ جمع کی، اور اس کے علاوہ یہ جمع کیا کہ مختلف لوگوں نے اس موضوع پہ کہا کیا ہے، مخالفت میں یا موافقت میں. واہ. تو وہ اقوال جمع کر لیے سارے، اور اس کے ساتھ اس پر ایک مقالہ لکھ دیا. ان تینوں چیزوں کو یکجا کر کے میں نے کتاب کی صورت میں اس کو شائع کر دیا. بہت امپورٹنٹ. جی ہاں. تو اس میں اصل میں نقطہ نظر یہ تھا ہمارا کہ ویسٹ کو، مغرب کو، یورپ کو تہذیب کے سلسلے میں جو ہمارا نقطہ نظر ہے اس سے واقفیت نہیں ہے. واہ. ایشیا نے دنیا کو مذہب بھی دیے ہیں اور تہذیب بھی دی ہے. جتنے بھی بڑے مذاہب ہیں وہ سارے ایشیا سے نکلے ہیں. میں بھی سوچ رہا تھا تقریباً ایشیا سے تقریباً 20 تہذیبیں نکلی ہیں، اور 10 بڑے مذاہب دنیا کو ایشیا نے دیے ہیں. یورپ نے تہذیب جو دی ہے وہ یا تو یونان کی تھی یا اس کا چربا تھی رومن تہذیب. تو رومن میں کوئی اپنی اوریجنلٹی نہیں تھی، سیاست تھی، بہت بڑی امپائر قائم کی انہوں نے جو یونان قائم نہیں کر سکا. لیکن یہ کہ کوئی تہذیب جس کو کہنا چاہیے جو ہمارے یہاں تہذیب کا جو تصور ہے وہ نہیں یورپ نے دیا. دوسری چیز یہ کہ ہمارے پاس اس تہذیب کے نتیجے میں بزرگوں کا احترام بڑی بنیادی چیز ہے. مثال کے طور پر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بلکہ آج تک ہمارے گھروں میں بھی ہے یہ بات، کہ اگر آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، پلنگ پر سرانے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی بزرگ آ گیا تو چھوٹے اٹھ جاتے ہیں اور بزرگ کو سرانے بٹھاتے ہیں، خود پایتی بیٹھتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے جو ہماری تہذیب کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ تہذیب یورپ میں نہیں ہے. میں جہاں بیٹھا ہوا ہوں میرا حق ہے، کوئی بڑے سے بڑا بزرگ آ جائے، اس کو جگہ ملے بیٹھ جائے، نہ ملے چلا جائے. تو ان کو اس تہذیب کا علم نہیں ہے. ایک تو چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہماری محبت ہے، اس کے کئی پہلو ہیں.
ایک تو یہ ہے کہ بہرحال ہمارے دین کے پیشوا ہیں، اس وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، رحمت للعالمین ہے، پوری دنیا کے لیے رحمت ہے۔ اس چیز یہ کہ انہوں نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں اس دین کو پیش کرنے میں، وہ دنیا کے کسی دوسرے انسان پہ نہیں گزری۔ تو کئی پہلو ہیں جس سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ یورپ نے اپنے نبیوں سے محبت نہیں کی، تو وہاں کے بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے ان سے نہیں، تو یورپ میں اور امریکہ میں ان کے خلاف فلمیں بنتی ہیں، توہین آمیز فلمیں بنتی ہیں، توہین آمیز کتابیں لکھی جاتی ہیں، اس کو آزادی رائے کہا جاتا ہے۔ تو میں نے اس کتاب میں ایک سوال اٹھایا تھا کہ مسلمان جب احتجاج کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں اپنے نبی کی عزت ہے، اس کی محبت ہے۔ ہمیں مسلمانوں کو دنیا کے اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ جب یورپ کے جو انبیاء ہیں یا ان کے بزرگ ہیں ان کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو وہاں احتجاج کیوں نہیں ہوتا؟ تب آپ آزادی رائے ہے تو اس کی بھی تو آزادی ہونی چاہیے نا، کہ آپ احتجاج کریں کہ نہیں یہ بات غلط ہوئی ہے۔ تو اس کو ایک امریکن ریویور تھی کوئی خاتون کسی اخبار میں، انہوں نے لکھا تھا اس پہ کتاب پر جو تبصرہ کیا تھا وہ یہ کہ اس کتاب کا مصنف یہ مسلمانوں کی طرف سے پہلا غیر جذباتی جواب ہے جس کا مصنف نہ تو مسلم فنڈامنٹلسٹ ہے اور نہ سیکولر اپولوجسٹ ہے۔ یہ اس کا تجزیہ تھا۔ تو مطلب یہ تھا کہنے کا کہ آپ ان جذبات کو سمجھیے جو مسلمانوں کے جذبات ہیں، اور ہم نہ تو تشدد پسند ہیں نہ تخریب پسند ہیں، لیکن یہ کہ ہمارے کسی بڑے کو جب برا کہا جاتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے، اور آپ کو بھی برا لگنا چاہیے۔ یہ اس کا لب لباب تھا۔ یہ مگر یہ جو پرووکنگ ایلیمنٹس ہے، یہ جو تشدد، یہ جو یہ کرتے ہیں، کیریکیچرز ہیں اور کارٹونز ہیں، تو یہ تو پرووک کرنے کے لیے کرتے ہیں، مگر ایک مسلمان کو یا ایک عام انسان کو اس کا کیسے سامنا کرنا چاہیے؟ یعنی اس کا رد عمل کیا ہونا ہے؟ ہاں، اس سلسلے میں کچھ بات ہوئی ہے۔ بعض مسلم ممالک جو ہیں جیسے پاکستان اور ترکی وغیرہ، انہوں نے یہ تجویز رکھی ہے کہ اس سلسلے میں ایک بین الاقوامی قانون بننا چاہیے، اور کہ کسی بھی مذہب کے پیشوا کے سلسلے میں کوئی توہین آمیز بات نہیں کہی جائے گی۔ اب ایک قانون بنا ہے جی، ہاں، مطلب آپ ان کا ذکر کیجئے لیکن یہ کہ کوئی توہین نہ کیجئے ان کی۔ تو یہ ابھی کوئی اس سلسلے پیشرفت نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ تجویز آئی ہے، اور اس پر مسلمان ممالک کی طرف سے بھی وہ قوت کے ساتھ اصرار نہیں ہوا جیسا ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری جو قوموں کی سیاست ہے اس میں یہ چیز زیادہ عام ہو جاتی ہے کہ وہ فلاں شخص سے چونکہ میں متفق نہیں ہوں فلاں لیڈر سے، تو لہٰذا وہ اچھی بات کرے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، یا یہ کہ ہماری سیاست الگ ہے آپ کی سیاست الگ ہے۔ اس کا تعلق سیاست سے نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پہ کوشش ہوتی رہی اور اس بات کو کہا جاتا رہا تو ویسٹ کو بھی سوچنا پڑے گا۔ اب دیکھیے فرانس میں کیا ہو رہا ہے، جو مطلب پھر وہی مسئلہ اٹھا کہ جو وہاں کا اخبار تھا وہ چارلی ایبڈو، اس نے وہ کارٹون چھاپے، اور کوئی صاحب ہیں وہ اس کو کلاس میں پڑھا رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کلاس میں پڑھانے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پرووک کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس بات کا جواب ہم کو سنجیدگی سے اور اس سے دینا چاہیے اور ہنگامے نہیں کرنے چاہیے، لیکن یہ کہ جیسے آپ اگر پرامن طور پر کہیں باہر نکل کے دھرنا دیتے ہیں، اپنی بات کہتے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان علاقوں کے، ان ملکوں کے، ان سے رابطے ہونے چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے۔ ہمارے پاس میں یہ ہے کہ ہمارے خود اپنے دین کا معاملہ بھی ابھی کل ہی دیکھ رہا تھا میں، کل پرسوں ایک ای میل آیا کہ جو امریکن اس کی کانگریس کی اسپیکر ہیں نینسی پیلوسی، انہوں نے کسی مسلمان سے پوچھا کہ کیا کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کے لیے بھی دعا کرتا ہے کیا؟ تو ان صاحب نے جواب دیا کہ بعض فرقے جو ہیں وہ نہیں کرتے۔ تو وہ کسی صاحب نے، بلکہ آپ جانتے ہوں شاید ان کو، افسر فہیم صاحب جو این آر آئی فورم پہ ہیں، انہوں نے یہ بات بھیجی اس پہ این آر آئی فورم پہ۔ تو میں نے اس پہ جواب میں لکھا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں، کفار کے لیے کی ہیں، تو ان کی ہدایت کے لیے دعائیں کی ہیں، تو ہمارا حق، ان کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ ابھی میں نے اپنا واقعہ لکھا تھا، میں بمبئی میں تھا اور میں حج کے لیے آ رہا تھا،
تو میرے کلیگ تھے وہاں آفس میں، ہری ہرن صاحب. میں مطلب سب کو الوداع کہہ رہا تھا، ہری ہرن صاحب کے پاس جا کے بیٹھا میں. تو وہ پوچھتے رہے حج کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک بات مجھ سے کہی کہ آپ جا رہے ہیں، بہت مقدس جگہ ہے، وہ بہت ہی پوتر جگہ ہے، اور یہ آپ کا ایک بہت بڑا مذہبی فریضہ ہے، تو آپ وہاں پہ میرے اور میری بیوی کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. یہ آدمی وہ ہندو ہے، وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میرے لیے وہاں دعا کیجیے. میں نے ان سے وعدہ کیا کہ بالکل کروں گا میں دعا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں وہاں 28 سال رہا ہوں، اور الحمدللہ حرمین شریف میں حاضری کا موقع ملتا رہتا تھا. تو میں مکہ مکرمہ جب بھی جاتا تھا طواف کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے، میں ہری ہرن صاحب کے لیے، ان کی بیوی کے واسطے ہمیشہ دعا کرتا تھا. واہ. اور یہ کہتا تھا کہ سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ ان کو گائیڈ کر دیجیے اللہ تعالیٰ، اور یہ کہ جو ان کے جو ضروریات ہیں، مادی ضروریات دنیا میں سبھی کی ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو پوری کرے، اور اسی کے ذریعے سے. تو ہمارے لیے تمام انسان عزت کے مستحق ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عجیب و غریب آئے تھے، اس پہ ہم غور نہیں کرتے. بلقد کرمنا بنی آدم، اللہ تعالیٰ خود فرمانا ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت مند بنایا ہے. تو جس کو عزت اللہ نے دی ہے، اس کے لیے اس کی عزت میں اضافے کی دعا، اس کی خیر میں برکت میں اضافے کی دعا. تو مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دعا ہم صرف اپنے لیے کریں گے، آپ کے لیے نہیں کریں گے، آپ کے لیے بد دعا کریں گے. یہ بھی غلط ہے. تو ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کے علم میں یہ باتیں ہونی چاہیے کہ اسلام کیا سکھاتا ہے، اس کی تعلیمات کا علم ہونا چاہیے، جو بہت کم ہو گیا ہے ہمارے پاس. یہ تکلیف دہ بات ہے. آپ نے جو جیسے صحافت کی بات کی تھی، تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے صحافی ان سمتوں میں بھی کام کریں. بالکل. صرف یہ لکھ دینا کافی نہیں ہے کہ ہمارے فلاں مسائل ہیں اور فلاں سے ہم کو تکلیف پہنچ رہی، بلکہ یہ کہ ہم کس طریقے سے دوسروں کے لیے راحت رساں بن سکتے ہیں. یہ بھی ہمارے اہل قلم کی ذمہ داری ہے. افسانے نگار، افسانے اور ناول میں بھی خوبصورت انداز پر، مطلب واز کے طور پر نہیں، اور جو اخباری مضامین ہیں ان میں بھی وہ نکات، وہ پہلو سامنے آنے چاہیے تاکہ لوگوں کی تربیت تعلیم ہو. اچھا صاحب، بمبئی سے میر صاحب حسن صاحب ہمارے دوست ہیں، بڑے کرم فرما ہیں، آداب کہہ رہے ہیں، انہوں نے جوائن کیا ہے، اور میر صاحب بھی بڑے اچھے پروگرام کرتے ہیں. اور نیو یارک سے ہمارے دوست محمود احمد صاحب نے جوائن کیا ہے، وہ آداب کہہ رہے ہیں آپ کو. نہیں، محمود احمد بہت ہی زبردست دوست ہیں ہمارے، نوٹنکی کے ہیں ہمارے ساتھی، مگر یہ بہت ہی ان کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاؤں کہ شاہد احمد دیلوی صاحب کے صاحبزادے ہیں، ساقی. اچھا یہ تو بہت ہی بہت ہی ادب کا بہت اہم نام ہے ہمارا. محمود احمد کو میں کہتا ہوں کہ بھائی اپنے اوپر ٹکٹ لگاؤ کہ جو لوگ آئیں ملنے کے لیے ان کو پتا ہو کہ صاحب کس سے ملاقات ہو رہی ہے. اور نگار شاہد ہماری چھوٹی بہن ہے، کلکتے سے دیکھ رہی ہیں، ماشاءاللہ ٹیچر ہیں یہ بھی، اور بہت بہت شکریہ نگار. دیکھیے صاحب، آپ کا مبارک قدم. شارب رتولوی بھائی ہمارے لکھنؤ سے دیکھ رہے ہیں، اور شارب بھائی، ہاں جی ہاں، یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے بھائی. ہاں یہ شارب بھائی، یہ سب آپ کا کمال ہے صاحب. دیکھیے شارب رتولوی بھائی بہت آج کے ہمارے جو لیونگ لیجنڈ کرٹکس ہیں ان میں شمار ہے، اور شارب بھائی ہاں میرے بہت ہی بڑے کرم فرمان ہیں. اور مشتاق قادری بھائی دیکھ رہے ہیں، یہ دہلی یونیورسٹی کے ہیں، بہت بہت شکریہ. ہمارے بہت اچھے دوست روہت گپتا دلی کے ہیں، جو کہ آج کل گوشہ نشین ہیں ٹورانٹو میں، اور پروگرامز میں نہیں جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ روہت. اور عمیر منظر صاحب، ایک میرا شریف دوست لکھنؤ کا، عمیر بھائی دیکھ رہے ہیں. اور عمیر بھائی کے ساتھ ساتھ یوسف، دیکھیے صاحب اب آیا آدمی. ابھی تک تو ہم ہندوستان، پاکستان اور کینیڈا میں گھوم رہے تھے، میں آپ کو لیے چلتا ہوں موریشس سے یوسف سبراتی بھائی دیکھ رہے ہیں، بہت بہت شکریہ. اور السلام علیکم دانش بھائی، موریشس سے ہمارا پیار بھرا سلام. وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ یوسف. اور تو اچھے ماشاءاللہ بڑے لوگ جمع ہوئے ہیں، دوست حضرات. کتابوں کے بارے میں، یہ یعنی پرووکنگ ایلیمنٹس کے بارے میں بات ہوئی، اور تو ہمارا ایک، مگر ابھی بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو فریڈم آف اسپیچ ہے صاحب،
جی یہ اسلامی نقطہ نظر سے فریڈم آف اسپیچ کیا ہے, کیا ہونا چاہیے؟ ہر آئرہ دیکھیے، غیر آ کر کے فریڈم آف اسپیچ کے نعرے لگانے لگتا ہے. ہاں اصل میں وہ اس کو جواب جو دیا تھا ایک لطیفے میں کسی صاحب نے دیا تھا. جی وہ ہندوستان آزاد ہوا تو وہ کوئی صاحب ریسٹوراں میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ بہت ہاتھ چلا چلا کے باتیں کر رہے تھے, تو سامنے بیٹھے تھے, ان کی ناک پہ جا کے ہاتھ لگ گیا ان کا, بگڑے. تو جن کا ہاتھ لگا تھا انہوں نے کہا کہ صاحب ملک آزاد ہو چکا ہے, میں ایک آزاد شہری ہوں اور میری آزادی ہے یہ. تو جس کے ناک پہ ہاتھ پڑا تھا اس نے بہت مزہ جواب دیا, کہا جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے وہاں آپ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے. بہت اچھے, بہت اچھے, بہت اچھے, بہت اچھے. ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو چاہے کہہ دیں, جہاں چاہے کہہ دیں, جس کو چاہے کہہ دیں, بلکہ آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل آزاری نہ ہو. آپ اپنی بات کہیے, دوسری چیز ہے کہ معقول انداز پر کہیے. اور بالکل. جیسا میں نے عرض کیا کہ ہماری تہذیب میں جو بزرگوں کا احترام ہے اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. بھئی ہم اپنے ہاں, ہماری تہذیب یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں, اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں. ہمارے بالکل. گھر میں چچا ہیں, پھوپھا ہیں, خالو ہیں, خالہ ہیں, ان کا ہم احترام کرتے ہیں, ان سے محبت بھی کرتے ہیں. تو آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ اس کو سیکھیے ہم سے. واہ. یہ چیز بھی ہمیں دینے کی ضرورت ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ ہماری تحریروں میں جو ہمارے دانشور طبقہ ہے اس کو ان چیزوں پر لکھنا چاہیے. ہم کرنا مختلف ہوگا. پہلو, یعنی ناول میں بھی یہ چیز آنی چاہیے, افسانے میں بھی آنی چاہیے, یہ چیز اخباری تجزیے میں بھی آنی چاہیے, اخبار کے ایڈیٹوریل میں بھی آنی چاہیے, اور واہ. عام گفتگو میں بھی آنی چاہیے. اچھا صاحب, نئے ساتھی کچھ ہمارے زاہد الحق صاحب پروفیسر ہیں حیدرآباد یونیورسٹی, بڑے اچھے دوست اور بڑے کرم فرما. زاہد بھائی. حیدرآباد یونیورسٹی میں پہلے ایک زمانے میں پروفیسر تھے رحمت یوسف زئی, اچھا اردو کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے وہ. اچھا. پروفیسر رحمت یوسف ہمارے دوستوں میں, اچھا اچھا. ریٹائر ہو گئے ہیں وہ. ریٹائر ہو گئے ہیں, وہاں ہیں. اور ہمارے گاؤں سے صاحب اوشوا سے اڑن تشتری ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں سمیر بھائی, سمیر لال صاحب دیکھ رہے ہیں, آداب کہہ رہے ہیں آپ کو. اور ممتاز حسین میرے بڑے اچھے دوست ہیں, رائٹر ہیں اور فلم میکر ہیں, بہت ہی اچھی فلمیں بناتے ہیں. اور ممتاز حسین صاحب دیکھ رہے ہیں نیو یارک سے, آداب ممتاز بھائی. تو دوسری کتاب جو ہے آپ کی صاحب, وہ کتاب نظریہ تہذیب. یہ جی نظریہ تہذیب کی ہی بات ہم کر رہے ہیں, تو اس پہ بھی تھوڑی اور وضاحت ہو جائے کہ نظریہ تہذیب کیا ہے ہمارا, یہ کتاب کیا ہے؟ یہ کتاب مجھے کلکتے کی دین ہے. اچھا واہ. یہ 40 سال کی سوچ کا ثمرہ ہے. میں نے 40 سال اس موضوع پہ سوچا. واہ. وہ یہ تھا کہ کلکتے میں ایک جگہ ہے کانکی نارا, کنارا, مضافات. وہاں پہ ایک مسلم اسکول ہے. ایک زمانے میں وہاں پر کوئی سیرت پہ جلسہ کیا تو جس میں چند لوگوں کو بلایا, اس میں ہمیں بلایا تقریر کرنے کے لیے. تو ٹرین سے جا رہے تھے, کافی لوگ جا رہے تھے کلکتے سے, اس میں ہماری عرفان حسینی صاحب بھی تھے, حکیم سما صاحب کے صاحبزادے. جی. تو ٹرین میں جاتے ہوئے میں نے سوچا کہ کس موضوع پہ بات کریں, کیونکہ سیرت تو بہت بسیط موضوع ہے. تو خیال یہ ہوا کہ چونکہ ایک اسکول ہے تو علم کے موضوع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو علم کا ہے اس پر کچھ تھوڑی سی بات کر لیں گے. اچھا, وہاں تقریر کرتے ہوئے اس وقت اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی اور میں نے کہہ دی. پہلے سے سوچی ہوئی نہیں تھی کچھ, اور وہ یہ کہ علم کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علم آدم الاسماء کلہا, تو یہاں سے پہلے انسان کے ساتھ علم کا آغاز ہو گیا. اور جب کسی چیز کا آغاز ہوتا ہے تو اس کی تکمیل بھی ہوتی ہے. تو وہ تکمیل رسول اللہ پہ ہوئی, اقرا بسم ربک الذی خلق, اس سے. تو یہ ہم جوش میں آگے بول گئے. جب میں تقریر کر کے آگے بیٹھا تو وہاں اسکول کے ایک استاد تھے محسنی صاحب, وہ میرے پاس آئے اور آ کے انہوں نے پوچھا کہ یہ نقطہ آپ نے بڑا عجیب و غریب بیان کیا, یہ کہاں پڑھا آپ نے؟ تو میں نے کہا سر پڑھا کہیں نہیں, ابھی ابھی ذہن میں آیا تھا, بول دیا میں نے, سند نہیں ہے میرے پاس کوئی. تو انہوں نے ایک عجیب سی نظر میرے اوپر ڈالی کہ بھئی تم ایسے معاملات میں تم تھوڑے سند بن سکتے ہو. جب وہ نگاہ جو تھی وہ میرے دل میں چپ گئی.
جی بے وضاحتی کا تو احساس تھا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، لیکن یہ خیال ہوا کہ یہ خیال میرے ذہن میں آیا کیسے، اس کی کوئی سند ہونی چاہیے۔ ہوں اب میں نے پڑھنا شروع کیا تو ہمارے پاس وہاں تفسیریں تھیں نہیں، نہ وسائل تھے، تو وہاں کچھ لوگوں سے بات کی، حکیم زمان صاحب سے بھی بات کی، کوئی تشفی نہیں ہو رہی تھی، یہاں تک کہ میں بمبئی آ گیا، بمبئی میں بھی بعض علماء سے بھی بات کی، مگر کوئی تسلی بخش جواب مجھے نہیں مل رہا تھا کہ جس میں کہوں کہ جو بات میں نے کہی ہے یہ اس کی کوئی سند ہے۔ یہاں تک کہ 12 سال گزر گئے اس واقعے کو، میں جدہ آ گیا، تو جدہ میں ایک مرتبہ میری طبیعت خراب تھی، دفتر نہیں گیا تھا، تو وہ چھوٹے بھائی ارشد، وہ ایک ساتھی رہتے تھے، تو وہاں گیا کمرے میں کتاب دیکھنے کے لیے، تو وہاں امام غزالی پر ایک کتاب چھوٹی سی رکھی ہوئی تھی، ان کے تعارفی، ایسے ہی وہ تو کھول کے میں نے دیکھا تو اس میں ایک جگہ علم پر یہ بات آئی، تو وہاں مجھے خیال ہوا کہ ہاں کچھ ہے تو صحیح سند۔ خیر وہ ختم ہو گئی بات، مطلب علم مجھے اس کی سند نہیں ملی کہیں سے بھی، یہاں تک کہ میں آٹوا آ گیا۔ آٹوا میں میرے تقریباً 100 لیکچرز ہوئے مختلف جگہوں پہ، اور اسلامی تاریخ پر، اسلامی تہذیب پر، تمدن پر، اور دینی معاملات پر بھی۔ تو اسی میں مطلب ایک مرتبہ وہ کچھ ایک صاحب تھے، انہوں نے، وہ سلسلہ ختم ہو گیا تو ایک نوجوان تھے سائنٹسٹ، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ وہ سلسلہ پھر شروع کیجئے اور موضوع آپ، تو وہاں میں نے علم کو موضوع بنایا کہ بھئی یہ سارے سائنٹسٹ ہیں، نوجوان سائنٹسٹ تھے سارے، آٹوا میں کناٹا وہ بستی ہے سائنسدانوں کی، کمپیوٹر انجینئرس کی، تو سارے نوجوان وہاں کے تھے، تو میں نے کہا ان لوگوں کو ایک بیک گراؤنڈ ملے۔ وہاں میں نے 4 لیکچرز دیے، اور وہ 4 لیکچرز ختم ہوئے اور اس کے بعد ہم یہاں آٹوا آ گئے۔ ان 4 لیکچرز کو میں نے بنیاد بنایا، اور پھر میں نے تفسیریں جمع کرنی شروع کی، تو 51 تفسیریں میں نے دیکھی، جو مطلب تفسیر ابن عباس جو حضرت عباس کی تو لکھی ہوئی نہیں ہے، فیروز آبادی نے مرتب کی، لیکن وہاں سے لے کر اور آپ کے یہاں جو ٹورنٹو میں مولانا آصف قاسمی، ان کی بصیرت قرآن تفسیر ہے، اس تک، مطلب اس اول تفسیر سے لے کے تفسیر طبری اور تفسیر قرطبی اور تفسیر اندلسی، امام رازی، ابن کثیر، ان سب کی تفاسیر دیکھتے ہوئے یہاں تک میں آیا کہ جو 51 تفاسیر میں نے دیکھی، اور اس کی بنیاد پر میں نے لکھی کتاب۔ اس کے ایک بات اور بتا دوں، اس کا نقطۂ آغاز علی گڑھ میں بھی ہوا۔ علی گڑھ میں ہمارے تاریخ کے استاد تھے عرفان حبیب صاحب، اچھا وہ اپنے سوچ سے مارکسی ہیں، مارکسسٹ ہیں، تو وہ ہمیں تہذیبیں پڑھا رہے تھے پی یو سی میں، تو اس میں تہذیب یونان اور تہذیب مصر یہ انہوں نے پڑھائیں۔ ابھی پہلا لیکچر تھا ان کا جو تعارفی، تو اس میں انہوں نے ایک بات کہی کہ صاحب ایک تو تاریخ ہوتی ہے مرتب، اور ایک لیجنڈز ہوتی ہیں، اساطیر، تو دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو ہمارا تو دماغ جو تھا وہ مارکس کے خلاف تھا، تو میں نے ایک سوال ان سے کیا کلاس میں، میں نے کہا صاحب یہ جو قرآن مجید میں قصے بیان کیے جاتے ہیں یہ اساطیر ہیں یا تاریخ ہیں؟ تو انہوں نے مسکرا کر جواب دیا کہ بھئی یہ تو عقیدے کا سوال ہے، مطلب جواب گول کر گئے، جواب نہیں دیا انہوں نے، لیکن یہ کہ ایک سوال ذہن میں میرے پیدا ہوا۔ اچھا وہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا شروع میں، کہ وہ میرے بزرگوں نے مجھے بڑھاپے میں پھینک دیا تھا، تو میں سوچتا بہت رہا، اور یہی میری پونجی ہے۔ اس پہ ایک شعر بھی کہا تھا ایک مرتبہ کہ یہ سچ ہے سوچتا ہوں بہت بولتا نہیں، واہ، یہ سچ ہے یہ سچ ہے سوچتا ہوں بہت بولتا نہیں، ایک راز ہوں کہ وقت جسے کھولتا نہیں۔ واہ 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 واہ۔ تو میں مطلب وہ اس وقت سے جو میں نے سوچنا شروع کیا، پھر یہاں تک کہ یہ کلکتے میں یہ واقعہ ہوا، تو میں آٹوا اسے یہاں ٹورنٹو آ گیا، تو اس وقت پھر میں نے وہ جو 4 لیکچرز تھے اس میں ایک بنیاد مجھے مل گئی تھی۔ میں نے اس کتاب میں
قرآن کی 5 تہذیبوں کا ذکر کیا ہے، اور چھٹی جو سب سے بڑی تہذیب ہے اس کا نہیں کر سکا کیونکہ وہ مستقل کتاب مانگتی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو اس کتاب میں نے سب سے پہلے تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کی تہذیب، پھر حضرت ہود قوم عاد کی تہذیب، حضرت صالح کی قوم سمود کی تہذیب، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نمرود والی تہذیب، ان 5 کا، اور ایک تہذیب اور جو اس کا قرآن میں تو کوئی ذکر نہیں ہے لیکن بائبل وغیرہ سے میں نے اس کو اخذ کیا، حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام نبی نہیں تھے بلکہ سائنٹسٹ تھے، ساتھی، اور دنیا کے جنہوں نے قلم ایجاد کیا، جنہوں نے مطلب کپڑا بننا ایجاد کیا، سلائی ایجاد کی، سوئی ایجاد کی، بہت سی ان کے انوینشنس ہیں۔ تو وہ تہذیب ان کی جو قوم تھی وہ قابیل کی جو قوم تھی، قابیل کی اولاد، وہ اس پر نازل ہوئے تھے۔ تو ان 5 تہذیبوں کا میں نے ذکر کیا ہے اس کے اندر، اور اس میں جو نقطہ نظر ہے وہ یہ کہ تہذیب ختم ہو جاتی ہے جب اس پہ روحانیت کا اثر ختم ہو جائے، روحانیت سے باہر نکل جائے تو تہذیب مر جاتی ہے۔ واہ۔ تو تہذیب کو، یعنی مادی علوم جو ہیں ان پر روحانی علوم کی حکومت ضروری ہے، یہ اس کا نقطہ ہے۔ بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی انفارمیٹیو۔ جی ہاں، تو یہ کتاب ہے ابھی یا آؤٹ آف جی ہاں، پرنٹ ہے؟ یہ ہے نہیں تب ہے، اور وہ بمبئی میں اس کو، وہ بھائی جو ہیں میرے چھوٹے سلمان غازی، انہوں نے وہ اقرا فاؤنڈیشن ہے اس سے شائع کیا ہے اس کو، وہاں وہ بھی، اور یہ تذکار الانصار، دونوں کتابیں وہیں سے شائع ہوئی ہیں۔ تذکار یہ الانصار دونوں کے بارے اویلیبل۔ میں بتائیں، یہ دوسری کتاب تذکار جو ہے۔ الانصار جو ہے وہ، اس کا بھی ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک خیال یہ ہوا کہ یہ نئے انداز پہ سیرت لکھنی چاہیے انگریزی میں، تو میں اپنے بیٹے سے، منصور میاں سے اس کا ذکر کر رہا تھا، تو یہ ہوا کہ کسی عالم سے بات کی جائے کہ جو انگریزی بھی جانتا ہو، یا یہ کہ وہ لکھ دے، پھر ہم اس کو انگریزی کو ٹھیک ٹھاک کر لیں گے۔ تو یہ بات ہو رہی، تو انہوں نے کہا بیٹے نے کہ آپ خود کیوں نہیں لکھتے؟ تو خیر ہم نے اچھا کہا بھائی ٹھیک ہے، ہم اس قابل تو نہیں ہیں، لیکن بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید کچھ مدد کر دیں، تصرف کریں گے۔ تو میں نے اس کا خاکہ بنایا کتاب کا، تو اس میں 12واں باب تھا انصار کے بارے میں، انصار مدینہ۔ تو میں نے اپنی نسبت کے خاطر یہ سوچا کہ پہلے وہ باب لکھ لوں انصار کا، اس کے بعد رسول اللہ کا ذکر تو ظاہر ہے اس میں آئے گا ہی، تو ہم نے وہ باب شروع کیا، جو وہ باب شروع کیا وہ کتاب بن گئی۔ واہ۔ تو وہ بھی ابھی منتظر ہے، وہ اردو اور انگریزی دونوں میں مرتب ہے، اشاعت کا آپ اس کو بھیجوں گا فائنل، اس کو دیکھ کر کے۔ مگر حالیہ دنوں میں آپ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کام کر رہے تھے، تو جی اس کتاب کے بارے میں کچھ بتائیے۔ یہ وہی کتاب ہے؟ ہاں، یہ وہی کتاب ہے، مطلب اس میں یہ ہوا کہ یہ اب 2 حصوں میں بن گئی۔ سیرت پر میں کتاب جو لکھ رہا ہوں وہ بھی نامکمل ہے کیونکہ دوسرے کام آ گئے تھے کچھ، تو وہ ادھوری رہ گئی، لیکن یہ کہ یہ کتاب جو ہے اس میں میں نے 3 حصے ہیں تذکار الانصار میں، کہ تذکار الانصار جو اصل میں اس کتاب کا ایک حصہ ہے، اس میں ایک تو میں نے تاریخ دی انصار کی، 7000 سال کی تاریخ ہے اس میں انصار کی، کہ کہاں سے ان کا آغاز ہوا ہے اور کیا کیا ان کے ادوار گزرے ہیں، یہاں تک کہ پھر ایمان لائے یہ۔ اس کے بعد انصار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی حدیثیں بیان فرمائی ہیں، جو مجھے مل سکیں سیاہ سکتہ وغیرہ اور باہر کی دوسری کتابوں سے، وہ میں نے جمع کرتی ہوں۔ 300 سے زیادہ حدیثیں ہیں کہ جو انصار کے سلسلے میں رسول اللہ نے فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جو انصار کے ممتاز لوگ ہوئے ہیں دنیا میں تاریخ میں، ان کا بھی تذکرہ مختصر ہو جائے، تو ایسے بھی 300 سے زیادہ افراد ملے مجھے، اور وہ بہت اہم لوگ، مجھ جیسے نہیں، معمولی لوگ نہیں، بلکہ بڑے بڑے علماء۔ یعنی اب یہ اس میں معلوم ہے، جیسے امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے امام ابو یوسف، وہ انصاری تھے۔ شیخ الاسلام جن کو سب سے پہلے کہا گیا وہ تھے شیخ الاسلام امام زکریہ انصاری، جو مصر میں ہوئے، وہ انصاری تھے۔ اور عربی کی سب سے اہم لغت اور سب سے زیادہ متداول لغت ہے لسان العرب، اس کے مصنف ابن منظور، وہ انصاری تھے۔
اور امام قرطبی مفسر ہیں، وہ انصاری تھے، اور پیر ہرات عبداللہ انصاری حروی، عربی صاحب، ایسے بڑے بڑے بزرگ جو تھے ان کا ذکر اس میں کیا میں نے. تو پھر وہ کتاب تو ابھی اب غیر مطبوع ہے، لیکن میں نے اس میں سے وہ نکال لیے اور کچھ مزید اضافے کیے جو اس کتاب میں نہیں شامل کیے. مثال کے طور پہ زوہر انصاری، تو میں نے اس میں ان کتاب میں تو نہیں لیا ان کا، لیکن یہ کہ اس کتاب میں زوہر انصاری کا ذکر کیا ہے. بہت سے شعراء ادیب شاعر ہوئے ہیں. پاکستان کے شاعر ہیں پروفیسر سحر انصاری، جی جی مشہور شعراء میں سے ہیں، جی. اور آزاد انصاری، یہ بھی بہت بڑے مشہور شاعروں میں سے گزرے ہیں پچھلی صدی کے. اور قانی ہند کہلاتے تھے یہ، جو قانی شاعر فارسی کا تھا اس کے انداز کی اردو میں شاعری انہوں نے کی ہے. واہ. تو یہ کتاب انصار کی جو ہے تذکرہ الانصار، وہ ان لوگوں پہ ہے، اور اسی میں کچھ تعارف جو ہے وہ انصار کا بھی کروا دیا ہے کہ یہ کون تھے. وہ مختصر ہے. جب شاعری کی بات چل رہی ہے، آپ پر یہ بھی الزام ہے کہ آپ شاعری بھی کرتے ہیں، تو صحیح ہے. الزام یہ ہے کہ مجموعہ کیوں نہیں آیا اب تک؟ مجموعہ تو ہم نے کتاب یہ مطلب شاعری کو چھپوانے میں بہت تساہل سے کام لیا. میں ابھی سوچ رہا تھا، میں نے 1959 میں پہلی غزل کہی تھی، مارچ 1959 میں میٹرک کرنے کے بعد. تو وہ پہلی غزل اس وقت ہوئی تھی، اس کے بعد سے یہ سلسلہ جاری ہے. اس میں ایک بات یہ بتاؤں میں کہ ہماری شاعری جدہ میں ہم شاعری کرتے تھے، مطلب مشاعرے بھی جاتے تھے، صرف جدہ ہی میں گئے مشاعروں میں، اور تو کہیں جانا نہیں ہوا. تو وہاں پر مطلب ہمارے بارے میں جو آپ نے یہ کہا نا الزام، وہاں الزام یہ تھا کہ ان کی شاعری سمجھ میں نہیں آتی. اچھا. تو بات یہ ہے کہ شاعری میں نے شاعری کے لیے نہیں کی. ہمارے دادا کا قول مجھ تک پہنچا کہ علم اور شعر جمع نہیں ہوتے، علم کا عروج شعر کا زوال ہے، اور شعر کا عروج علم کا زوال ہے. واہ. یہ ان کا قول مجھ تک پہنچا، جس کی وجہ سے والد صاحب شعر کہتے تھے، لیکن ان کا شعری ذوق صرف کہنے کی حد تک رہ گیا. تو ہم کو پہنچی بات. تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ میں سوچتا بہت ہوں، الٹی سیدھی باتیں بہت سوچی ہیں. انہی میں سے ایک الٹی سیدھی بات یہ سوچی کہ دادا نے تو کہہ دیا، اور وہ اس کی دلیل بھی دی کہ عرب میں شاعری کا بڑا عروج تھا، سبا معلقات لکھے گئے، لیکن جب اسلام آیا، قرآن آ گیا، تو شاعری کا زوال ہو گیا. اور یہ واقعہ ہے کہ اس کے بعد پھر عربوں میں اس پائے کا شاعر کوئی پیدا نہیں ہوا جو زہیر اور وغیرہ جو تھے. تو ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیا شاعری میں علم کو داخل کیا جا سکتا ہے؟ واہ. یعنی ایسی شاعری کہ جو علم سے مملو ہو. ہم کوشش کر دیکھتے ہیں. چنانچہ وہ کوشش کی، اور اس میں مطلب ایسے شعر میں نے کہے کہ اس کے لیے مطالعہ کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر ابو حنیفہ کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھا، خرد کی روح سے جو بات ہے وہ خرد کی روح سے جو بات ہے وہ قول مرد رہے. واہ. اور یہ نکتہ لکھ دیا نانوتوی نے، مولانا محمد قاسم نانوتوی، یہ نکتہ لکھ دیا نانوتوی نے، فقط سیف و قلم سے آبرو ہے. واہ. واہ. اور ایک امام پہلے راضی کے بارے میں ایک شعر میں آپ کو سنا دوں. جی. امام راضی کے مطلب اقبال کے نے ان کی بڑی مذمت کی ہے، غزالی اور راضی کی. وہ رومی کو زیادہ تصوف پہ ان پہ غلبہ تھا، لیکن توازن کھو بیٹھے تھے اقبال. مگر راضی مفسر ہیں، اور کہنا چاہیے بڑی ان کی سائنٹیفک اور فلسفیانہ تفسیر ہے. تو اس میں ان کے پر ایک شعر کہا، میں نے ان کے تفسیر پڑھ رہا تھا میں، اس میں حدید کا رمز سیکھ راضی سے. سورہ حدید کی تفسیر میں انہوں نے لوہے کی فضیلت بیان کی ہے، اور صفحے کے صفحے لکھ دیے ہیں اس میں. کہتے ہیں حدید کا رمز سیکھ راضی سے، رقت قلب شاذلی سے. شاذلی بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے ہیں مصر میں. حدید کا رمز سیکھ راضی سے، رقت قلب شاذلی سے،
غنیم ممکن ہے کف بسر ہو اگر مسلمان سر بکف ہو. واہ 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 واہ. تو ہم نے یہ کوشش کی تو اس کا نتیجہ ہوا کہ وہ اب پھر وہ شرح دیوان غالب بھی پیش کرنی پڑتی تھی. میں نے مطلب یہ کہ شاعری کو چھپوانے میں بہت تساہل سے کام لیا, شاید غلطی کی, چھپانی چاہیے تھی, شاید میں نہیں بھیجی. آپ اس کے ایک انتخاب تو لیکن یہ ہے کہ میں نے اب اپنا مرتب تو کر لیا ہے دیوان, دو ہیں دیوان, ایک نظم کا اور ایک غزل کا. دیکھیے کہ شاید کسی وقت میں چھپ جائے. جی ضرور ضرور. بات اب آگے کرنے سے پہلے نسرین خان صاحب, تبسم اعظمی صاحبہ, نسرین خان صاحبہ اور تبسم اعظمی صاحبہ اور کئی ایک نئے دوست, محمد نور عالم صاحب, یہ سارے دوست شامل ہوئے دیر سے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ پروگرام یوٹیوب پہ بھی رہے گا اور فیس بک پر بھی رہے گا. یوٹیوب سے یاد آیا کہ بھائی میں شریف آدمی ہوں یار, بار بار کیسے بتاؤں کہ یوٹیوب پر جا کر اس آوارگی ود دانش کے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور تقریباً 40 کے قریب پروگرامز اس میں سیوڈ ہیں اور اس کو دیکھیے. اور طارق سید صاحب میرے خیال میں علی گڑھ سے دیکھ رہے ہیں, خورشید اکرم صاحب دیکھ رہے ہیں, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تو غزل ایک سنائیں کہ پھر وقت ہوا چاہتا ہے. غزل ایک ذرا مشکل و آسان قسم کی غزل ہے, یہ دونوں چیزیں ہیں اس کے اندر. اس کی ردیف ہے, آسان بھی ہے اور مشکل بھی. کیوں دیر و حرم میں دانائی, کیوں دیر و حرم, آسان بھی ہے اور مشکل بھی. واہ واہ واہ. کیوں دیر و حرم میں دانائی, آسان بھی ہے اور مشکل بھی. کیوں کوچے دل میں رسوائی, آسان بھی ہے اور مشکل بھی. واہ 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 واہ. کل صحن حرم میں کہتا تھا ایک پیر خرد فرزانوں سے. واہ. کل صحن حرم میں کہتا تھا ایک پیر خرد فرزانوں سے, ذہنوں پر دل کی دارائی, آسان بھی ہے اور مشکل بھی. بہت اچھی بھائی, بہت مرصع. واہ 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 ماشاء اللہ. کل صحن حرم میں کہتا تھا ایک پیر خرد فرزانوں سے, ذہنوں پر دل کی دارائی, آسان بھی ہے اور مشکل بھی. امام غزالی کا ایک قول اس میں میں نے شعر میں لیا ہے, کہ عرض کرتا ہوں کہ ہے جسم سواری دل کے لیے, ہے جسم سواری دل کے لیے, اور علم ہے زاد راہ طلب. واہ. یہ امام غزالی کا قول ہے جسم سواری دل کے لیے اور علم ہے زاد راہ طلب. اس راہ میں ہونا سودائی, آسان بھی ہے اور مشکل بھی. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. اس راہ میں ہونا سودائی, آسان بھی ہے اور مشکل بھی. اور ایک دفتر سادہ سامنے ہے, واہ. کچھ زیر نظر کچھ پیش نظر. واہ. ایک دفتر سادہ سامنے ہے, کچھ زیر نظر کچھ پیش نظر. اس میں کچھ خامہ فرسائی, آسان بھی ہے اور مشکل بھی. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں کچھ خامہ فرسائی, آسان بھی ہے. اور شعر دیکھیے گا کہ جب علم بکے بازاروں میں, یونیورسٹیاں, کالج, اسکول, یہ دکانیں ہیں, پیسہ جیب میں ہے, جائیے خرید لائیے. جب علم بکے بازاروں میں اور عقل تلے اخباروں میں. واہ 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 واہ. جب علم بکے بازاروں میں اور عقل تلے اخباروں میں, تب انسان کی قدر افزائی, آسان بھی ہے اور مشکل بھی. واہ 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 واہ. تب انسان کی قدر افزائی, آسان بھی ہے اور مشکل بھی. اور میں تنہا بھی ہوں صحرا میں, اور تیری یاد کا ساتھ بھی ہے. واہ. میں تنہا بھی ہوں صحرا میں, میں تنہا بھی ہوں صحرا میں, اور تیری یاد کا ساتھ بھی ہے. اس دشت میں یارب تنہائی, آسان بھی ہے اور مشکل بھی. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھی مرصع غزل صاحب, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات. میں تنہا بھی ہوں صحرا میں, اور تیری یاد کا ساتھ بھی ہے. اس دشت میں یارب تنہائی, آسان بھی ہے اور مشکل بھی. اور آخری شعر ہے اس کا کہ سر کا سجدہ سبحان اللہ. واہ. سر کا سجدہ سبحان اللہ,
دل کا سجدہ ہے روح کا راز. واہ واہ سر واہ. کا سجدہ سبحان اللہ اور دل کا سجدہ روح کا راز. کونین میں یہ جبہ سائی آسان بھی ہے. بھائی واہ 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 واہ. سبحان اللہ صاحب, سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. زبردست. تو قبلہ میری تعلیم اور تازہ دم صحافی اور قلمکاروں کے لیے کیا پیغام ہے کھجور کھانے کے علاوہ؟ کھجور تو ضرور کھائیے, وہ مطلب ثواب بھی ہے اس میں, غذا جی بھی ہے, جی. بے شک کھائیے جب تک ملے. وہ بلکہ یاد آیا, ہم جدئی میں تھے, ہمارے ماموں مولانا سالم قاسمی آئے ہوئے تھے, رمضان کا زمانہ تھا, افطار ہمارے ساتھ کیا انہوں نے, تو ہم نے ہندوستانی طرز پہ 2-4 کھجور رکھ دی. تو انہوں نے کہا کہ جدے میں رہ کے صرف 2 کھجور, ارے یہاں تو بالکل پورا تھال رکھو لا کے. بالکل. تھال ہم نے دیکھا ہے صاحب کہ پاؤ بھر کھجور سامنے رکھ, آدھا کیلو کھجور ایک آدمی کھا جی رہا ہے. جی 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 بالکل. صحیح بات. وہاں تو اتنا بڑے بڑے تھال ہوتے ہیں جو رکھے جاتے ہیں اور لوگ حاصل. کھاتے جی ہیں, ہاں. اس کو غذا کے جی طور پہ ہی کھاتے ہیں. جی جی. اصل میں جو بات عرض کرنی ہے وہ یہی ہے کہ مجھے اپنی جو ہماری نئی نسل ہے اس سے میں بہت پر امید ہوں, خاص طور سے ہندوستان میں جو ہمارے مسلمان نئے لکھنے والے ہیں. مطالعہ تو اتنا نہیں رہا ہے میرا یہاں پہ, ویسے وسائل بھی کم ہیں, کتابیں بھی نہیں ملتی اتنی, ادبی مطالعہ بہت کم ہو گیا ہے, لیکن ادھر ادھر کچھ تحریریں نظر آ جاتی ہیں. تو شعر و ادب کے حوالے سے بات کریں تو اس میں بھی اور صحافت میں بھی بعض بہت اچھے نام آئے ہیں اور بہت ہی مطلب اطمینان بخش, کہ وہ مستقبل ہمارا روشن ہے. ایک بات یاد آ گئی, وہ وہاں اسی پہ بات ختم کروں گا. وہ حیدرآباد میں ایک ادارہ تھا, وہ مختلف امتحانوں میں ٹاپ کرنے والوں کو گولڈ میڈل دیتا تھا. میں جدہ سے آیا ہوا تھا, تو محمود انصاری وہاں منصف اخبار کے ایڈیٹر تھے, انہوں نے مجھے اس میں مدعو کر لیا, تقریب بھی رکھ دی. وہ سب نوجوان بچے بچیاں تھے جن کو انعامات مل رہے تھے. تو وہاں ایک بات کہی تھی میں نے, وہ دہرا دیتا ہوں اور وہی پیغام بھی ہے, کہ میں آپ کا ماضی ہوں. زندگی کے اس دور میں آ گیا ہوں کہ میں آپ کا ماضی ہوں, آپ نوجوان لوگ ہیں, اور آپ میرا مستقبل ہیں. تو میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ آپ کا ماضی بہت شاندار نہیں ہے, لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ میرا مستقبل بہت شاندار ہے. یہ جو نئی نسل ہمارے پاس آئی ہے ہندوستان میں, خاص طور پہ صحافیوں میں, ادیبوں میں, شاعروں میں, ان کے اندر بڑی گنجائش ہے. مگر وہ یہی ہے کہ مطالعہ اس کے لیے بہت ضروری ہے, اور اردو کا علم بہت ضروری ہے, خاص طور سے اردو میں لکھنا ہے. بعض حضرات ہیں جو انگریزی میں لکھ رہے ہیں, جیسے وحید الدین صاحب ہیں, وہ ٹائمز آف انڈیا کے سینئر ایڈیٹرز میں سے ہیں, بہت اچھی زبان بھی لکھتے ہیں اور بہت اچھا ان کا فکر بھی ہے. لیکن جو لوگ اردو میں لکھ رہے ہیں وہ اردو ادب کا گہرا مطالعہ کریں, اور جو مطلب کلاسیکی ادب ہے ہمارا, اور اردو کو سلیس اور خوبصورت بنائیں. وہ جو ہندی کے ناروا اثرات آ رہے ہیں ان کو مٹائیں. ہندی کو ہم بہت کچھ دے سکتی ہے اردو, ہندی والوں نے بخل سے کام لیا, وہ نقصان ہوا اس کا ان کا, لیکن یہ کہ اردو بھی دے سکتی ہے, اور اگر وہ نہ بھی دے تو آپ کم سے کم اپنی زبان کو سنبھالے رکھیے, اس کو خراب نہ ہونے دیجیے. تو انشاءاللہ مستقبل اچھا ہے, اور قافلہ چلتا رہے, منزل ملے گی انشاءاللہ. صاحب چلتے چلتے بتاؤں کہ صالحہ رشید صاحبہ, پروفیسر صالحہ رشید فرام الہ آباد یونیورسٹی, آداب, سلام کہہ رہی ہیں, اور بہت گفتگو تعریف کر رہی ہیں. صالحہ صاحبہ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. اور شبیر احمد صاحب ہمارے دوست کلکتے کے آخری امیدوار, کلکتے والا اب آیا ہے. تو شبیر بھائی آپ نے مس کیا بہت ساری باتیں, مگر آپ کی خوش قسمتی ہے کہ یہ یوٹیوب پر اور فیس بک پر موجود رہے گا, تو یہ پروگرام آپ دیکھیے گا. مگر آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ آوارگی ود دانش کو جا کر یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں. اچھا صاحب, آج 28 نومبر ہے اور کچھ خاص دوستوں کی سالگرہ بھی ہے. قبلہ آپ کی اجازت سے ہاں بالکل, انہیں سب کو پیش مبارکباد کی بھی دی جائے. مبارکباد.
جی، آپ تو چھوڑ کے چلے جائیں گے اور مجھے ابھی کچھ دن آوارگی کرنی ہے مجھے، تو اس لیے میں بتاتا چلوں کہ جگر ظفر احسان میرے بہت ہی لائق بھانجے ہیں. ان کا وہ آفرین رحمان بٹو ہماری بھانجی ہیں، اور تانمئی روئے فلم سٹار ہیں ٹالی ووڈ کلکتے کی. اعظم خان، غزالی غوث، پربھات جھا، رائٹر باب ڈی کوسٹا اور نشاط اکثر، آپ سبوں کو بہت بہت ہیپی برتھ ڈے. چلتے چلتے یہ بھی بتاتے چلیں کہ آوارگی ود دانش کا نیا سیگمنٹ لیکچر سیریز فار سیکرز، مشاہیر کی کہانی، صفدر امام قادری کی زبانی کی چوتھی قسط بروز منگل 2 دسمبر کو ڈپٹی نذیر احمد پر ہوگی. سر سید کے رفقا کی یہ سیریز جشن علی گڑھ صدی کے سلسلے میں جاری ہے. اگلے سنیچر دسمبر 5 کو آوارگی ود دانش کی مہمان کلاسیکل صوفی سنگر اندرا نائک مینن ہوں گی. ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے. قبلہ طارق غازی صاحب صمیم قلب سے آپ کا شکریہ. اور سے آپ کا شکریہ اتنے اپنے بہت سے اہل علم سے، اہل ذوق سے، اہل ادب سے، اب ارکان شہر سے ملوایا آپ کو آوارگان ادب سے اس آوارہ کا تعارف کروا دیا. تو دوستوں آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ. پھر ملیں گے اگر خدا لایا. خوش باش. خدا حافظ.